अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हस्बे वादा हम फ़ज़ीलतुश्शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स हफ़िज़हुल्लाह के साथ आपके सामने हैं। और हमने जैसा कि लिखा था कि सर सैयद अहमद ख़ां और अलीगढ़ तहरीक से मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हम शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद इस्माइल देहलवी और सैयद अहमद बरेलवी देहलवी की जो तहरीक शहीदैन के नाम से जानी जाती है, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर चुके हैं। शेख बेइंतहा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। आज हम लोग अलीगढ़ तहरीक से मुताल्लिक़ बात करेंगे। 1831 तक हम लोग आए थे। 1817 में सर सैयद की पैदाइश है और 1857 में वो बड़ा वाक़या होता है हिंदुस्तान की सतह पे। पहली जंग आज़ादी का नाम भी दिया गया उसे, या गद्र भी कहा अंग्रेज़ों ने। बहरहाल जिस तनाजुर में भी देखा जाए, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक एक बड़ा मंजर है, एक बड़ा मंजरनामा है। वहाँ से फिर मतलब क्या कहते हैं, मुसलमानों के सोचने के ज़ाविये पे बहुत असर पड़ा है। मुसलमानों की सियासत, तालीमी जो सूरत हाल है, वो सारी चीज़ें। यानी 1831 के बाद एक दूसरा पड़ाव जो है वो 1857 है। और उसकी कोख से निकलने वाले जो अफकार व ख्यालात हैं, उसमें सर सैयद एक बड़ी हस्ती के तौर पर, एक बड़े मुसलिह या एक बड़ा एक ऐसे फ़र्द के तौर पर उभरते हैं जो बहुत सारा भूचाल उनकी वजह से सामने आता है। बहुत सारी सतहों पे बहुत सारे अफकार के दरीचे वाह हो रहे हैं। वो मतलब मुस्बत और मनफी दोनों हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल सर सैयद एक बहुत बड़ी हैसियत से हमारे सामने आते हैं। 1857 के बाद जब सर सैयद अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं बज़ाब्ता, या जब वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मुस्बत या मनफी बातें होने लगी हैं, तब तो वो बहुत मतलब तब के सर सैयद से लगभग दुनिया वाकिफ है। उससे पहले भी सर सैयद लगभग 40 साल की उम्र के हैं। वो जो ज़िंदगी है सर सैयद की, उनकी जो तश्कील हो रही है, जो शख्सियत बन रही है, उनमें कौन से अनासिर हैं जो काम कर रहे हैं, किस तरह के ख़ानदान में वो पैदा हुए हैं और किस तरह की तालीमी लियाकत उनकी रही है। सर सैयद का ख़ानदान बहुत ही मारूफ इल्मी ख़ानदान था। और उनके वालिद जो थे वो एक बहुत बड़े सूफ़ी थे, शाह ग़ुलाम अली, जो मुजद्दिदिया सिलसिला से वाबस्ता थे। उनके भी मुरीद थे। इसी तरह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, उनका जो सिलसिला मुजद्दिदी सिलसिला है, तो उसमें मज़हर जहाँ जाना था, उसके बाद फिर शाह ग़ुलाम अली थे दिल्ली में। और उनकी वालदा जो थी, तो वो शाह अब्दुल अज़ीज़ और इनके ख़ानदान से मुतासिर थीं, और बल्कि उन्हीं के मुत्तबी में शुमार किया। बल्कि कहा जाता है कि बैत भी उन्होंने उनसे की। यानी तसव्वुफ़ और शरीयत दोनों का मजमा है। यानी इल्मी तौर पर शाह अब्दुल अज़ीज़ के ख़ानदान से, और तसव्वुफ़ और रुश्द सलूक के बाब में शाह ग़ुलाम अली जो है उनके से, दोनों से ताल्लुक़ था। चुनांचे बचपन में बताते हैं सैयद अहमद ख़ां साहब कि मैं उनके गोद में खेलता था, छोटा था तो जाता था, कुछ शरारत वरारत भी करता था। किनकी सबंग ये शाह ग़ुलाम अली की। अच्छा, क्या? और काफ़ी वो, फिर मैं कुछ शरारत भी करता था, लेकिन वो अंगेज़ करते थे। और बहरहाल वो बड़ा ज़िक्र करते हैं उनका। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने फिर वहीं 20 साल की उम्र तक तकरीबन तालीम भी वहीं हासिल की, मुख्तलिफ़ असातिज़ा और लोगों से, और मुख्तलिफ़ फ़नून की तालीम हासिल की। यानी फ़ारसी उर्सी पढ़ी पहले, उसके बाद फिर दूसरे जो उलूम हैं उनका हत्ता कि उन्होंने मसलन रियाज़ी, हंदसा और तिब वगैरह ये सब भी पढ़ा उन्होंने। यानी हिसाब पढ़ा उन्होंने। हाँ, मेडिकल तालीम हासिल, मेडिकल नहीं, यानी तिब कदीम, जो तिब इस्लामी, इसको तिब यूनानी कहा जाता है, तिब यूनानी। और हंदसा यानी इंजीनियरिंग वगैरह इस तरह से मुतल्लिक़। हाँ, बल्कि उस पर बाद रसायल और कुतुब भी लिखे हैं मौज़ूआत से मुतल्लिक़। और आखिर में उन्होंने फिर उनको मौका मिला तो 2-3 बड़े जो आलाम और मशाहिर थे, उनसे भी उन्होंने अरबी उलूम फ़नून से मुतल्लिक़ किताबों की यानी तालीम हासिल की। जैसे वो कौन लोग? जैसे मशहूर जो थे, एक थे मौलाना ममलूक अली नानोती, जो मौलाना कासिम नानोती वगैरह के भी उस्ताद हैं। अच्छा, दूसरे शाह मखसूसुल्लाह, जो शाह वलीउल्लाह के पोते थे, यानी मखसूसुल्लाह बिन रफ़ीउद्दीन बिन वलीउल्लाह। क्या बात। तो वो उनसे भी पढ़ा। अच्छा, इस तरह से और भी 2-3 मशाइख थे। और उस ज़माने में दिल्ली, आप अगर दिल्ली की तारीख़ पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े बड़े मशाहिर थे, उदबा, शुअरा, गालिब थे, और दूसरे उस ज़माने की दिल्ली इमाम बख्श साहबाई और बड़े बड़े अब्दुल्ला खां अरबी वगैरह काफ़ी लोग थे। तो उन सब से राह रस्म थी। और बल्कि उनकी अगर किताब आसार सनादीद आप देखेंगे तो उसमें इन सब लोगों का जिक्र भी मिलेगा, दिल्ली के जितने फजला हैं। आसार सनादीद असल में
دلی کی جو مختلف عمارتیں ہیں اور ان کا اس کے جو تاریخی مقامات اور جگہیں ہیں ان سب کی روداد ہے، اس کا وصف ہے جو انہوں نے لکھا تھا. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا جو پہلا ایڈیشن چھپا تھا تو اس میں بعض ایسی چیزیں جو انہوں نے درج کی تھیں دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے حذف کر دی. مثلا 1847 میں وہ پہلا ایڈیشن چھپا تھا اس کا، تو اس میں شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کا ذکر تھا اور دوسرے لوگوں کا ذکر تھا اور ایسے لوگوں کا کہ جن کا تعلق قتال و جہاد وغیرہ سے رہا. اس لیے کہ 1831 میں انہوں نے جو شہادت کا واقعہ بالا کوٹ کا پیش آیا تھا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 14 سال کی رہی ہوگی، اور شروع کی زندگی ان کی اتباع سنت و عمل بالحدیث کے جذبے سے متاثر تھی. یا مطلب وہی زندگی؟ بلکہ وہی زندگی. انہوں نے بعض کتابیں لکھی، راہ سنت کے نام سے بدعت کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے. اسی طرح سے ایک کتاب، وہ جو کتاب ہے شیخ، کیا اس پہ تقویۃ الایمان وغیرہ کا کوئی اثر ہے؟ ہاں بالکل اسی طرح کا امپیکٹ ہے تقریباً اس میں. اور وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی. تو شاہ اسماعیل شہید سے ایک زمانے میں بڑے متاثر تھے. بلکہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ آثار السنادید کے پہلے ایڈیشن میں شاہ اسماعیل شہید کا جو ذکر ہے اور بہت ان کو جو کافی مطلب ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے اور ان کی خدمات کا ذکر ہے اور دوسرے تو وہ دوسرے ایڈیشن میں 1854 میں حذف کر دیا. یہ دہلی میں ہے سر سید احمد خان. ٹھیک. شاہ اسماعیل شہید بھی دہلی میں ہیں. دہلی میں تھے. کیا ملاقات ہے کبھی ان کے یہاں جانے کا؟ اس وقت چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت میرے خیال سے. وہ لوگ تو جہاد واد میں نکل گئے نا 1826-24 میں، تو اس طرف نکل گئے. تو یہ تو بہت چھوٹے رہے ہوں گے اس وقت. تو ان سے ملاقات کرنے، لیکن ان کے جو اور دوسرے خاندان کے لوگ جیسے شاہ مخصوص اللہ تھے ان لوگوں سے ملاقات، پڑھائی کی. ہاں ان لوگوں سے ملاقات کی، پڑھا. اچھا، پھر انہوں نے یعنی 16-17 سال کی عمر تک تو یہ سب پڑھا. پھر اس کے بعد 1841 میں انہوں نے ایک امتحان پاس کیا منصفی کا، یعنی اس میں عدالت میں منصف کے طور پر یا جج کے تحت کام کرنے والے، تو سر رشتہ دار کہا جاتا ہے اس کو، منشی وغیرہ. ہاں منشی یا اس طرح سے ان کے ہیلپ کرنے والے کاتب وغیرہ. تو وہ انہوں نے امتحان پاس کر کے اس کے بعد پھر ایک جگہ ملازمت کر لی. اور پھر وہ اسی سلسلے میں تقریباً پوری زندگی عدالت ہی کے اندر بحیثیت کہیں کسی جگہ سب جج، کہیں کسی جگہ کچھ ہو کر کے وہ انہوں نے زندگی گزاری اور مختلف جگہوں پر گئے. اور مطلب تبادلہ ہوتا رہا، کبھی بنارس ہے، کبھی غازی پور ہے، کبھی بجنور میں، کبھی میرٹھ میں، کبھی انہیں مختلف جگہوں پر گئے. تو یہ 1857 سے پہلے تک تقریباً یہ صورتحال تھی ان کی. یعنی تعلیم حاصل کی انہوں نے، پھر ملازمت کر لی، اور اس کے بعد اسی دوران کو یہ سوچا کہ کچھ چیزیں لکھیں تو کچھ سنت و بدعت سے متعلق چیزیں لکھیں. ایک رسالہ چھوٹا سا لکھا انہوں نے کلمۃ الحق کے نام سے. اس میں انہوں نے یہ پیری مریدی وغیرہ سے متعلق اس کے اوپر رد کیا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی لکھیں کہ جو انہوں نے مثلا اس زمانے میں یعنی زمین سے متعلق ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتی ہے، یعنی پرانے جو خیالات ہیں اس کے مطابق. اور ایک رسالہ لکھا جر ثقیل. جر ثقیل کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت ہی وزنی چیزوں کو کیسے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اور منتقل کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے. اس پر باقاعدہ کتابیں ہوتی ہیں ہندسہ کے اندر. تو اس پر ایک رسالہ لکھا. تو علمی موضوعات پر اور اسی طرح سے تاریخی موضوعات، تاریخی چیزوں سے شروع میں دلچسپی. آثار السنادید کے علاوہ کیا کہ بہت مشہور کتاب جو ابوالفضل کی ہے آئین اکبری، تو وہ بھی انہوں نے ایڈٹ کی اور اس کو شائع کیا. آئین اکبری کے سلسلے میں غالب سے متعلق ان کی کوئی کہانی ہے؟ غالب نے یہ کیا تھا کہ اس پر تقریض لکھنے کے لیے وہ ایک لمبا قصیدہ لکھا اور وہ ان کو بھیجا، لیکن ان کو پسند نہیں آیا یا پتہ نہیں کیا، بہرحال بہت لمبا قصیدہ تھا، وہ اس کو شامل نہیں کیا انہوں نے. سر سید نے شامل نہیں کیا اس میں. حالانکہ وہ ان کے دیوان میں موجود ہے کہ وہ انہوں نے لکھا تھا اور اس کے بعد اس کی تعریف. اس لیے کہ یہ بہت بڑا کام تھا آئین اکبری کو پہلی مرتبہ ایڈٹ کر کے شائع کرنا. لیکن ہوا ہے اس کے ساتھ المیہ کیا کہ پہلا اور تیسرا حصہ تو اس کا چھپا شائع ہوا، دوسرا حصہ کا مسودہ وغیرہ کچھ وہ پریس میں تھا، اسی وقت کچھ فتنہ فساد ہوا، اسی میں وہ ضائع ہو گئے. تو دوبارہ پھر سر سید نے اس میں پھر کام کیا، اس کے بعد پھر اس کو چھپوایا. دوبارہ 3 حصے میں ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے کافی یعنی اس کتاب آثار السنادید کی اشاعت کی وجہ سے ان کو بڑی شہرت ہوئی، تاکہ انگریزوں کے درمیان بھی ان کو یعنی رائل ایشیاٹک سوسائٹی جو لندن میں ہے اس کا ممبر چن لیا گیا ان کو اس کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے تاریخ کی. ان کے علم اور فکر اور یہ جو ان کی تگودو ہے اس بنیاد پر مقام دیا گیا. یعنی یہ اندازہ لگایا کہ ایک طرف سے وہ ملازم تھے، دوسری طرف یہ علمی دلچسپیاں بھی تھیں، تو انہوں نے علم سے منہ نہیں موڑا. اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب مثلا تاریخ فیروز شاہی ہے ضیاء الدین برنی کی، بہت مشہور، وہ بھی انہوں نے پہلی مرتبہ ایڈٹ کر کے
شائع کیا. ہاں کلکتے سے شائع کیا انہوں نے, تو وہاں کے سیٹ سے. تو اس طرح کی مشغولیتیں تھیں ان کی. علمی کام تھے, کچھ مذہبی رسائل بھی لکھے انہوں نے, اور بعض اور دوسرے تاریخی کتابیں ایڈٹ کی. تو 1857 تک تقریباً یہ صورتحال. اچھا, تو یہ جو یہ یہاں تک کی جو صورتحال ہے اس میں ان کے مذہبی خیالات کے بارے میں عام طور پہ یہ بات آتی ہے کہ وہ شروع میں مطلب وہابی تھے, اہل حدیث تھے, اور وہ بلکہ یہ تک آتا ہے کہ سید نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جب مانتے ہیں ساری چیزوں کو عملاً کیوں نہیں کرتے. ہاں, وہ ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے, پہلا نیم چڑھا وہابی ان کو میں نے بنایا. وہ ہے کتنی صداقت, ایک خط ہے باقاعدہ ان کا لکھا ہوا, خود سید احمد خان نے, اب ظاہر ہے انہوں نے لکھا ہوگا تو جھوٹ نہیں, غلط نہیں لکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں سید نذیر حسین صاحب رفع الیدین وغیرہ نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے تنبیہ کی ان کو کہا کہ آپ حدیث پڑھاتے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے خود. تو چنانچہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. اچھا, ایک واقعہ یہ بیان کیا, دوسرے بھی کچھ واقعات ہیں. میاں صاحب پہلے جب تھے پڑھاتے تھے, اور شروع میں جو پڑھتے تھے تو اس وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ان کے پڑھانے کے زمانے میں 1258 میں جب ہجرت کیے شاہ محمد اسحاق نے, تو اس کے بعد ان کے مسئلے درس پر بیٹھے. تو شروع میں وہ پڑھاتے تھے تو حدیث, تفسیر, فقہ وغیرہ کتاب, لیکن وہ اسی طریقے پر عامل تھے, یعنی عدم رفع الیدین پر عمل کرتے. بعد میں رفع الیدین کا واقعہ شروع ہوا, یعنی کام کرنا, عملاً برتنا شروع کیا. اور ایسا بہت تھا, بہت سے لوگ اس زمانے میں عمل بالسنہ یا عمل بالحدیث کے قائل تھے, لیکن وہ لوگوں کے میں انتشار یا کسی طرح کے فتنہ پھیلنے کے اثر سے رفع الیدین نہیں کرتے. لیکن انہوں نے جب توجہ دلائے تو پھر وہ اس کی. اور ایک دو واقعہ اور اس کے علاوہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مثلاً کچھ لوگ گئے 1264-65 ہجری کی بات ہے, یعنی یہ 1857 سے پہلے ہی کا سارا, یعنی تقریباً سمجھیے کہ 1847-44 کی بات ہے, کہ اس وقت ان کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کر رہے ہیں. ایک صاحب نے اور بیان کیا, تو سید نذیر حسین صاحب کے بارے, تو ان کو تنبیہ کی, جب بتایا ہوتا ہے ان کو, پھر وہ کہا کہ آپ ہی نہیں عمل کریں گے تو دوسرا کون عمل کرے گا. تو چنانچہ انہوں نے شروع کر دیا. تو بہرحال کچھ بھی ہو, کچھ دنوں تک ایسا تھا, یعنی کئی سال تک تقریباً, کہ میاں صاحب رفع الیدین وغیرہ نہیں کرتے. لیکن اس سے یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ سر سید بطور خود مطلب عمل بالحدیث پہ باضابطہ گامزن تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل کریلا نیم چاڑا وہابی ہوں. وہابیوں کی دو قسم کرتے تھے, وہابی نیلا وہابی یعنی کریلا نیم چڑھا, تو اس میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. لیکن ان کی وہابیت یہی تھی کہ اس زمانے میں گویا توحید اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا, پھر اس کی طرف جرأت کے ساتھ دعوت بھی دینا. تو ایک زمانہ یہ تھا, یہ راہ سنت کی تقریباً 1850 کی لکھی ہوئی کتاب, تو اس میں ہم دیکھیں وہی سب چیزیں ہیں جو سنت کی طرف دعوت, اور وہ اس کے علاوہ دوسری جو پیری مریدی کے خلاف جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہی ہے. اس زمانے میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے تحفہ اثنا عشریہ جو شیعوں کے رد میں ہے, تو اس کے بھی 2-1 فصل کا ترجمہ کر کے انہوں نے چھاپا تھا. تو شیعوں کے رد میں بھی ان کا کنٹریبیوشن. اچھا, اسی طرح سے احیاء العلوم جو امام غزالی کی, تو ان کے بھی بعض چیپٹرز ان کا ترجمہ کیا تھا اور شائع کیا تھا. تو ان کو مذہبی مسائل سے بھی دلچسپی تھی, علمی چیزوں سے بھی, اور تاریخی کتابوں سے بھی, اور ان سب میدانوں میں جتنا ان کو وقت ملا تھا اس میں وہ کام کرتے ہیں. گویا کہ 1857 سے پہلے بھی سر سید ایک باضابطہ شخصیت تھے. ہاں, بحیثیت عالم کے اور محقق کے اور مؤلف کے مشہور. سرکار کی نظر میں بھی مطلب ایک بڑی ظاہر ہے, اس لیے کہ وہ سرکاری ملازم تھے. وہ تو اس زمانے میں, جس زمانے میں 1857 میں جو ہوا ہے واقعہ, تو وہ بجنور میں تھے. تو بجنور میں پھر جب چونکہ یہ سرکار کے بہت مؤید تھے, انگریزوں کے یعنی کافی مطلب ہر طرح کی تائید وہ کرتے تھے, بلکہ اپنا خود لکھا ہے انہوں نے مضامین میں بھی اور کتاب کے اندر بھی, تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے جو کتاب لکھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ کیا واقعات کیسے کیسے پیش آئے. 1857 سے 58 تک 1 سال کی تاریخ ہے وہ. تو اس میں انہوں نے سارے واقعات لکھے ہیں. انہوں نے کس طرح سے بہت سے انگریزوں کو بچایا, بلکہ باقاعدہ پہرہ داری کا کام کیا, ان کے میم کو, ان کے بچوں کی حفاظت کی, اور کہا کہ ہم نے اس نقطہ نظر سے کیا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اس طرح سے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جائے. اور یا پھر یہ کہ وہ ہمارے سرکار ہیں, تو اب وہ ہمارے سرکار ہیں تو ہم نمک کھاتے ہیں, تو ہمیں وفادار ہونا چاہیے. اس کا بہت صراحت کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا ان چیزوں کا اور ذکر کیا ہے. 1857 کا حادثہ ہوتا ہے, اتنا بڑا حادثہ, بہت بڑا حادثہ.
پھر سر سید ملازم ہیں خود دوسری ملازم ہیں سرکار خود، میں، ہاں۔ اس کے بعد وہ اسباب بغاوت ہند جیسی کیسے لکھتے مطلب ہیں، جرأت مندانہ کتاب لکھتے ہیں۔ بہت جرمانہ اس سے دو چیزیں مطلب عام طور پر سمجھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ سر سید کا جو تعلق تھا مطلب انگلش سرکار سے وہ، اور دوسرا یہ کہ وہ اس آدمی کی اپنی جو شخصیت تھی، جو بہادری تھی اس آدمی کے اندر، یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ اس طرح کی بہت بات بڑی جرأت کی بات ہے۔ انہوں نے اصل میں یہ کتاب جو لکھی ہے تو اس کے پس منظر واقعہ پیش آیا، جب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف داروگیر عام ہو گئی اور پکڑ کے گیا تو اکثر لوگوں کو پھانسی دے دیا یا ان کو سارے ان کے املاک و جائیداد سے بے دخل کر دیتے تھے یا جیلوں میں بھر دیا۔ تو دیکھا انہوں نے، جب دیکھا تو بلکہ اس کے نتیجے میں چونکہ انہوں نے مدد کی تھی انگریزوں کی اور بچائی تھی جان اور باقاعدہ پہرے داری کا کام کیا تھا، تو ان کو تو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ لیکن ایک بار اتنا بڑا انعام ان کو دینے کی کوشش کی انگریزوں نے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، مطلب پتہ نہیں کتنے لاکھ کی یا کون سی زمین جائیداد تھی یا کوئی مکان تھا، وہ ان کو کسی سے چھین کر کے دے رہے تھے۔ اب ان کو بڑا عجیب محسوس ہوا، یہ کیا بات ہوئی، مطلب میں اس طرح سے اتنا تو نہیں گر سکتا ہوں کہ اپنی قوم کو دیکھوں کہ ان سے سب چیزیں چھینی جا رہی ہیں، مجھے انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ کیا بات، تو ان کے دل کو بہت چوٹ پہنچی، کیا کہ اس حد تک میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں گر جاؤں گا، چنانچہ انہوں نے بولا تو وہ قبول نہیں کیا، اور ثانیہ یہ انہوں نے یہاں تک ان کے ذہن میں آنے لگا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کے چلا جاؤں، کسی دوسرے ملک، مصر ہجرت کر جاؤں، عرب ملک میں کسی جگہ چلا جاؤں۔ لیکن خیر سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے، یعنی اس زمانے میں 1857 کے واقعے کے بعد بہت زیادہ یہ متاثر ہوئے۔ ایک تو انگریزوں نے جو مظالم ڈھائے اس کی وجہ سے، دوسری چیز خود ان کے ساتھ جو انعام و اکرام کا وہ پیش آیا تو کہا کہ ارے یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کا کوئی بدلہ میں طلب کر رہا ہوں یا کوئی مقصد ہے میرا۔ تو تیسری چیز یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سلسلے میں بہرحال کچھ جھنجھوڑنا چاہیے اور انگریزوں کو بتانا چاہیے کہ حقائق اور واقعات کیا ہیں، اس لیے کہ وہ تھے وہاں، وہیں سے فتنہ شروع ہوا تھا اور دوسری جگہوں پر بھی جہاں بھی گئے وہاں پر ان کو پتہ تھا، انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے سارے مسلمانوں کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ تو انہوں نے پھر اسباب بغاوت ہند لکھ کر کے انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے یا ہندوستانیوں نے بغاوت کی، تو اس کے پیچھے وجوہ اسباب کیا تھے، وجوہ اسباب میں پھر انہوں نے جو وجوہ بیان کیے اس میں خاص طور پر جو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اور اس کے جو مظالم تھے اور اس کے جو بعض ایسے فیصلے کہ جن کی بنیاد پر لوگوں نے ہندوستانیوں نے قبول نہیں کیا اور تو ہر جگہ یہ واقعات پیش آئے، تو یہ وجہ بنیادی انہوں نے بیان کی۔ اور دوسری بات چیزیں بیان کی انہوں نے کہ جس سے یہ ہوا کہ مسلمان یا ہندوستانی جو ہیں اتنا زیادہ مورد الزام نہیں ہے، یا اگر ہیں بھی تو اس سے زیادہ جو ہے حکومت مورد الزام ہے۔ اچھا اس زمانے ہوا کیا، یہ ہوا کہ چونکہ انگریزی حکومت کے تحت تاج برطانیہ کے تحت ڈائریکٹ یہ حکومت آ گئی، یعنی ہندوستان کی حکومت مغلیہ سلطنت کو ختم کرنے کے بعد 1857 کے بعد، ہاں بالکل، یعنی وہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ہٹ گئی۔ تو اب ایک طرح سے یہ جو انہوں نے لکھا کہ بغاوت کا الزام تو آپ کے سر جاتا ہے، تو اس چیز کو گویا ایک طرح سے سمجھیے کہ وہ جو انگلش گورنمنٹ تھی، برطانیہ کی گورنمنٹ، اس نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ چلو اس کا تھوبڑا جو ہے وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ توڑ دیا جائے، اور وہ بھی گویا ان چیزوں کو قبول کر کے، تو اس طرح سے سر سید نے جو لکھا وہ ایک طرح سے بجائے مخالفت کے تائید ہی ہو گئی ان کی۔ اچھا کیا بات، اور گویا اب جو تاج انگلشیا کو گویا دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ صحیح معاملہ کریں، وہ آپ کے پیشرو جن لوگوں نے آپ کے نام سے کیا تھا انہوں نے بہت غلطیاں کی، آپ اچھی طریقے سے ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے پھر اسباب بغاوت ہند میں ان ساری چیزوں کا بہت ہی جرأت کے ساتھ ذکر کیا، انگلش میں بھی چھاپا۔ اچھا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو خود جو ان کے سینئر انگریز آفیسر تھے ان کو دیا، حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی، اور تو ان کے جو بلکہ مقصد ہی یہی تھا اس کو لکھ کر کے وہ کئی 100 نسخے اس کے وہاں بھیجے۔ ہاں، تو یہ بات عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ مطلب بہت سارے انگریز افسر نہیں چاہتے تھے کہ یہ کتاب چھپے اور وہ ناراض بھی ہو گئے تھے۔ ہاں، اس لیے کہ ایک طرح سے انگریزوں پر وہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے سبب بنے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے غلط حرکتیں کی ہیں جن کی وجہ سے سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بغاوت ہوئی ہے، جس کو اگر آپ لوگ بغاوت کہتے ہیں تو اس وجہ سے انگریز چاہتے تھے۔ لیکن انہی میں کچھ انگریز ایسے تھے جو ان کے مؤید بھی تھے، ہاں، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ معاملہ جو وہاں تک پہنچے، چنانچہ انہوں نے انگریزی میں اس کے ترجمے کرا کر کے بھیجے وہاں۔ یہ بات بھی آتی ہے شیخ کہ ان کے جو ایک نان مسلم بڑے قریبی دوست تھے انہوں نے بہت منع کیا
کہ تم مطلب اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوگا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی. ہاں انہوں نے کہا کہ ہو جو بھی ہو، لیکن یہ حقائق میں بیان کر کے اس کے بعد پھر اہل حل و عقد جو ہیں اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پریوی کونسل، اس تک پہنچا دوں گا میں. چنانچہ یہ کام کیا، لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہوا. اس کے نتیجے میں پھر ان پر اعتماد اور زیادہ ہو گیا انگریزوں کو، اور پھر یہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے ایک ذمہ داری جو مسلمانوں کو بچانے کی تھی وہ بہت حد تک میں نے پوری کیا، اور مسلمانوں کے خلاف جو داروگری کا سلسلہ تھا وہ رک گیا اور تھم گیا. 1857 جب ہو گیا تو اس کے رد عمل کے طور پہ سر سید کتاب لکھ رہے ہیں اسباب بغاوت. ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یار اس ملک کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں. پھر وہ اپنی قوم، ان کی زبان میں اپنی قوم کی صورتحال دیکھتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، قوم کو اس صورتحال سے نکالنا چاہتے ہیں. اس صورتحال سے نکالنے کے لیے سر سید کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ صرف اتنا کہ ہم بغاوت کے جو اسباب ہیں وہ صرف انگریزوں کے سرمڈ کر کے یا اور دوسرے جو مسلمانوں کو وفادار بتا کر کے صرف ہم سرخرو ہو جائیں، اتنا کافی نہیں، بلکہ اس کا بنیادی علاج کرنے کی ضرورت ہے. کہ مسلمان جو ذلیل و خوار ہیں یا ان کو جو مثلا سرکاری ملازمتوں سے بالکل کنارہ کر دیا گیا، وہ جو لارڈ مکالے کا جو نظام تعلیم تھا جس کے تحت ہوا یہ کہ مسلمان جو اتنے زیادہ باعزت تھے وہ ایک دم بالکل معلوم ہوا کہ چند سالوں کے بعد ان کے اب کسی ملازمت کے اہل نہیں رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے وہ تعلیم نہیں حاصل کی. دوسری چیز یہ کہ زبان ہی بدل دی، وہ فارسی ورسی کے بجائے یا جو تھا وہ اردو بنا دیا یا انگلش بنا دیا. اچھا، اسی طرح قاضی جو ان کے مقرر ہوتے تھے وہ معطل کر دیا، مقرر کرنا. اور اسی طرح ان کی جتنے اوقاف اور وہ تھی جو ان کے مدارس اور ان کے ذریعہ معاش کا کام کرتی تھی، وہ اوقاف سب ختم کر دیے. تو مسلمانوں پر تابڑ تو نہیں، ان کے نظام تعلیم پر اس بری طرح سے حملہ ہوا کہ ان کے پاس پھر کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا، یعنی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو سر سید نے ان حالات کا جائزہ لے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ بغیر تعلیم کے، یعنی تعلیمی ترقی کے، مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسری یہ چیز ہے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان یا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان کے جو بعد پیدا ہو گیا ہے یا ایک طرح سے عدم اعتماد کی بات پیدا ہو گئی ہے، اس کو کس طرح سے دور کرنے کی رولنگ کلاس سے جو ایک رولنگ کلاس سے انگریز ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسلمان بھی انگریزوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو ان دونوں کو کیسے قریب لایا جائے. تو یہ تقریباً جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو اس وقت سے لے کر کے اپنے آخر زندگی کے یعنی 40 سال جو آخری ہے اس میں اسی منصوبے پر کام کرتے رہے، چاہے وہ اس کی جو مختلف شکلیں ہوئی رہی. تو جو بنیادی طور پہ مطلب اب انہوں نے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا 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 انہوں نے. اب دیکھیے، علی گڑھ بہت بعد میں وہاں قائم ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ تھے غازی پور میں. جب غازی پور میں تھے تو انہوں نے انگریزی تعلیم کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، بلکہ ایک اسکول قائم کیا باقاعدہ، اور کسی انگریز کے نام پر، اسی کے نام پر اس کا اسکول بھی تھا. تو اس سے مقصد یہی تھا کہ وہاں لوگ تعلیم حاصل کریں. تعلیم حاصل کر کے پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی 1862. سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی میں جو مختلف علوم و فنون و سائنس اور جغرافیہ اور تاریخ وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ سب ترجمہ ہو کر کے اردو میں شائع ہوں. تو چنانچہ وہ کام بہت بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر وہ جب منتقل ہوا حیدرآباد میں، اس کا آفس پھر ادھر علی گڑھ میں منتقل ہو گیا، وہاں پھر اس کے بعد یہی کام ہوتا. اس میں بڑی تعداد میں کتابیں سب ترجمہ ہو کر کے شائع ہوئی ہیں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کیا تھا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ 1885 یا 86 میں کانگریس کا جب قیام ہوا، اور کانگریس بھی قائم کرنے والے سب انگریزوں کی مدد سے ہندو مسلمانوں نے مل کے قائم کیا تھا. اور اس میں بھی مقصد 2-3 مقصد تھا. صرف یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو کچھ مراعات حاصل ہو جائے، اور وہ مطلب دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ قوانین کے سلسلے میں ذرا بعض چیزوں میں تبدیلی چاہتے تھے. اور یہ نہیں تھی کہ مخالفت ہو، بلکہ وہ اس کو قائم کرنے والے ریپریزنٹیشن وغیرہ تھا یہ تھا، اور ہماری باتیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں اوپر. اس کے بعد پھر تو اس طرح. لیکن یہ کہ اس میں 1-2 چیز انہوں نے خطرے کی محسوس کی. سر سید نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس میں پھر بھی ایک چیز یہ ہے کہ ہندوستانی لوگ گویا کچھ ان سے مطالبہ کریں گے، اس کے بعد مزید مطالبہ کریں گے، پھر اس کے بعد ٹکراؤ کا خطرہ ہے، تو پھر کہیں وہی صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو 1897 میں تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ کانگریس کے تحریک کو. اور اس کے مقابلے میں انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یا سوسائٹی بنائی. یہ 1885 کے بعد بنائی؟ یہ 85 تقریباً 1886 میں تقریباً ایسی.
1885-86 या कितना सन पता नहीं, मुझे याद नहीं रह गया। बहरहाल तो उन्होंने उसके बाद, हाँ 1885 में अगर कांग्रेस है तो 86 में उसी के बाद ये कायम किया, और उसके बाद उसके जलसे वलसे होने लगे मुख्तलिफ जगहों पर। फिर सर सैयद ये करते हैं, बल्कि उसके से पहले ही वो ये कि देखते हैं कि वो मुलाजमत में फंसे रहने की वजह से ये तालीमी काम और वो जो मनसूबाबंदी थी कि मुख्तलिफ जगहों पर स्कूलों और एक मरकज़ी इदारा कायम किया जाए, तो उसके लिए फुर्सत नहीं मिलेगी, या फिर उसके लिए मनसूबाबंदी कैसे की जाए, यानी किस तरह का वो जामिया होना चाहिए, तालीमी इदारा होना चाहिए कि जो आइडियल हो। तो उसके लिए उन्होंने महसूस किया कि यहाँ रहते हुए हम सिर्फ खाक यानी नज़री तौर पर सोच करके कि हम खाका बना और ऐसा बनेगा, तो उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, जाके देखना है यूरोप में, जाके देखना है वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ कैसे होती हैं, वहाँ का कैसा निज़ाम है, निज़ाम तालीम क्या है वगैरह वगैरह। चुनांचे 1869 में तकरीबन, या इसी के लगभग तकरीबन वो जाते हैं। वो उनका एक ग्रुप जाता है, वो उनके दोनों बेटे सैयद हामिद, सैयद महमूद और एक उनके साथ और रफ़ीक के तौर पर थे, वो 5 आदमी गए और वहाँ तकरीबन 1.5 साल यानी 17 महीने से ज़्यादा, 18 या 19 महीने तकरीबन वो रहे इंग्लैंड में। और वहाँ जा कर के वहाँ की मुआशरत देखी, वहाँ की तरक्कियाँ देखी जो, और जो मुख्तलिफ कारखाने वगैरह थे और तालीमी इदारे जो मुख्तलिफ थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा कर के देखी, और तो वहाँ की तहजीब उससे मुतासिर हुए। फिर वहाँ लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अवगत की, हर जगह उनकी दावत हुई और प्रोग्राम हुए, तो उससे वो मुतासिर हुए। वहाँ से ले कर के एक खाका आते हैं कि अब किस तरह से हमें एक तालीमी इदारा बनाना। सर सैयद, ये 1870 के बाद तालीमी सूरत हाल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने ये महसूस किया कि उनकी अंग्रेजी तालीम नहीं थी। अंग्रेजी तालीम नहीं थी, और अंग्रेजी वो तर्जुमे के जरिए वो सुनते और पढ़ते और सीखते थे। यानी कि जब वो इंग्लैंड गए हैं, हाँ, तब भी उनको अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी नहीं आया। देखिए किसी भी ज़बान का जानना जरूरी है। आप जापान जाएं तो जरूरी है कि जापानी आपको आए, चीन जाएं तो चीनी आना जरूरी है, या फ्रांस जाए तो फ्रांसीसी आना जरूरी, कोई ज़रूरी नहीं, तर्जुमे के जरिए आप काम चला सकते हैं। तो उसी तरह से वो गए उनके सारे, बल्कि वहाँ गए तो वहाँ रहते हुए जो बहुत ही इस बात पर दलालत करता है कि सर सैयद कितना ज़्यादा इस्लाम की तरफ से दिफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करने का जज्बा रखते थे, कि विलियम मोयर जो यहाँ उनके दोस्त थे, हालांकि यहीं थे हिंदुस्तान में और किसी जगह, तो उन्होंने किताब जो लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला और गाली देना और पता नहीं क्या क्या किया था। तो वो जब देखी वहाँ तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि उन्हीं की तहजीब देखने और उनकी चीज़ें, उनके इदारों को देखने के लिए गए। तो वहाँ सारा मवाद वाद इकट्ठा किया, यहाँ से वहाँ से, सीरत की जो किताबें जो भी कलमी उलमी जो कुछ मौजूद थी, उन सब की रोशनी उन्होंने खुतबत अहमदिया लिखी। क्या बात है। और खुतबत अहमदिया फिर अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके वहाँ भी शाये की। तो ये इस बात की दलील है कि उनके अंदर इस्लाम की खिदमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा, इसका जज्बा बहुत मौजूद था। हाँ, और वो मतलब इस चीज़ को, बल्कि बाज़ खुतूत में अपने लिखते हैं कि अब इस सिलसिले में मेरी सारी चीज़ बिक जाए और मेरे जिस्म के जिल्द भी, चमड़ी भी मेरी बिक जाए, ख़त्म हो जाए, तभी मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक ये काम खुतबत अहमदिया मतलब करके रहूँगा। हाँ, चुनांचे उन्होंने खुतबत अहमदिया लिखी उस पर, यानी वहाँ बरतानिया जाने का सिर्फ यही मकसद नहीं था कि वहाँ उन लोगों को सिर्फ देखें, उनके निज़ाम को, तालीमी निज़ाम को, तहजीब से का मुताला करें और उनकी तरक्यात को देखें, बल्कि वहाँ भी इस्लामी जज्बा मौजूद था उनके अंदर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में जो बेनज़ीर किताब है वो, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला शायद इसी से उनकी सारी लग़्ज़िशों को माफ़ कर दे और जन्नत में दाखिल करे। तो अब वो लौट करके 1870 में आते हैं। 1869 में गए थे और 18-19 महीना रह करके वापस आते हैं। आने के बाद फिर उन्होंने वही मनसूबाबंदी की थी कि किस जगह कैसे क्या कायम किया जाए। तो शुरू में उनके जहन में ये था कि कोई बड़ा इदारा ऐसे नहीं कायम कर दिया जाए, बल्कि वहाँ उन्होंने देखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और दूसरी जगहों पर कि वहाँ असल अहमियत इस चीज़ की है कि बच्चों को किस तरह से हॉस्टल में रख करके तरबियत की जाती है, सिर्फ पढ़ाना नहीं काफ़ी। तो उन्होंने इलाहाबाद में जो यूनिवर्सिटी थी उसके लिए एक बोर्डिंग हाउस कायम करने और बनाने की तजवीज़ रखी और पेश की। तो कुछ दिन तक ये यानी लोगों के दरमियान गुफ्तगू का मौजू रहा, इसलिए कि वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो सब सारी बातें आती थी और उसका एक तर्जुमान भी जो था, एक पर्चा निकलता था, इंस्टीट्यूट गज़ट के नाम से वो छपने लगा था बाद में। तो वो कायम किया और वापस आते ही 1870 में उन्होंने ये किया कि एक पर्चा जारी किया तहज़ीबुल अखलाक के नाम से। तो तहज़ीबुल अखलाक में यही मकसद था कि हर तरह के चीज़ों की तरफ दावत और तालीमी तरक्की, और इसके अलावा फिर मुसलमानों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं और
ملک میں اخلاقی سدھار وغیرہ کے لیے. اور اس کتاب کا نام جو ہے تہذیب الاخلاق، یہ دراصل ایک کتاب کے نام پر مبنی ہے. ابن مسکوہ جو ایک فلسفی تھا، تو اس کی ایک کتاب ہے تہذیب الاخلاق، اخلاقیات کے باب میں. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نام لیا ہو، یا یوں بھی انہوں نے محسوس یہ کیا ہو کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق درست ہوں. جب تک اخلاقیات مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی آپ کسی چیز کی طرف نہیں مسلمانوں کو لا سکتے. تو تہذیب الاخلاق اپنے زمانے کا بہت ہی منفرد قسم کا پرچہ تھا، اور اس کے شائع ہوتے ہی ہوا یہ کہ چاروں طرف سے سب لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی سر سید کی، اس لیے کہ سر سید جری تھے اپنے افکار خیالات جو تعلیمی میدان میں تھے یا مذہبی میدان میں مختلف اور جو دوسرے عقائد کے باب میں بعض چیزیں جو شذوذ اختیار کرتے تھے، جن کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے، تو ان چیزوں کا برملا اظہار کرتے تھے. چنانچہ ان کے اور دوسرے بہت سے علماء کے درمیان وہ مناظرہ، بحث مباحثہ، اور وہ یہاں تک کہ تبدیع و تفسیق و تکفیر تک کی نوبت آئی. یہاں پہ ہی وہ کلیئر ہو جانا چاہیے شیخ کہ عام طور پہ جب سر سید کی بات آتی ہے تو جتنے بھی نئی تعلیم کے پروردہ لوگ ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء طبقہ نے جو سر سید کی مخالفت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سر سید نے نئی تعلیم امت میں مطلب عام کرنے کی کوشش کی، ماڈرن ایجوکیشن سے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کیا. تو یہ وجہ تھی، مطلب انگریزی تعلیم کے خلاف تھے مسلمان علماء، اور اس لیے انہوں نے مطلب سر سید صاحب کو مطلب کافر تک کہا، کفر کے فتوے لگائے اور ان کی ساری مخالفت کی. اس کے پیچھے کتنی سچائی؟ نہیں دیکھیے، یہ درست نہیں ہے. اولاً تو کسی عالم سے منقول نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ انگریزی زبان یا انگریزی علوم و فنون پڑھنا منع ہے. کسی عالم نے نہیں کہا، بلکہ جامعہ ملیہ کی جب تاسیس ہو رہی تھی 1920 میں، تو مولانا محمد الحسن صاحب شیخ الہند تھے، انہوں نے جو کہا کب علماء نے مخالفت کی اس چیز کی کہ انگریزی پڑھی جائے، جدید تعلیم حاصل کی جائے؟ اس کی کبھی کسی نے مخالفت نہیں کی. اصل جو مخالفت کی تھی علماء نے، اور ان کو جو اس سلسلے میں مطلب تردد تھا، وہ صرف ان کے مذہبی افکار کی وجہ سے تھا، سر سید کے مذہبی افکار کی طرف. اب کیا انہوں نے کیا، دیکھیے یہاں آنے سے پہلے بھی انہوں نے بعض چیزیں لکھنی شروع کر دی تھی. مثلا اب انہوں نے دماغ میں یہ تصور کیا کہ عیسائیوں سے یا انگریزوں سے قریب ہونے کے لیے کچھ بعض چیزیں ایسی لکھنی چاہیے کہ جس سے ان کو انسیت ہو اور مسلمانوں کو بھی ان سے انسیت ہو اور دونوں قریب آئیں. تو سب سے پہلے تو ایک لفظ نصارہ کے لفظ کی تحقیق کی. نصارہ اصل میں ناصرہ کی طرف منسوب کر کے یہودی لوگ عام طور پر عیسائیوں کو متون کرتے ہیں، اور مطلب ایک گھٹیا لفظ ہے سمجھیے، ناصری ان کو کہتے ہیں. تو مسلمان جب نصارہ کہتے ہیں ان کو، تو ان عیسائیوں کے ذہن میں یہ آتا تھا یا آتا ہوگا، یا انہوں نے محسوس کیا سر سید نے کہ کہیں اس کو گھٹیا لفظ. تب انہوں نے کہا نہیں یہ تو نصر سے ہے، نصر مانے مدد کرنا. تو نصارہ تو وہ تو قال من انصاری الی اللہ، تو مدد کرنے والے کون ہوتے؟ جو اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے وہ انصار ہیں. وہ تو بہت اچھا لقب ہے، اور اچھا اس معنی میں ایک لفظ ہے نصارہ کی تحقیق کے سلسلے. دوسرا کام یہ کیا کہ یعنی اہل کتاب کے کھانے سے متعلق رسالہ فی طعام اہل الکتاب، تو حکم طعام اہل کتاب میں اس میں دکھایا کہ ان کا ذبیحہ، ان کی چیزیں سب درست ہیں، منصوص ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. تو اب علماء یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کون سی بات ہوئی، وہ پتہ نہیں ذبح کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور کیسے کیا کرتے ہیں، نہیں ان کا کھانا ٹھیک نہیں ہے اور مشکوک ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیز ملا دیتے ہیں. تو علماء کا نقطہ نظر یہ تھا ان کا. تیسرا اس سے بڑا یہ کیا انہوں نے اصل میں شروع تو کیا تھا دوسرے مقصد سے، لیکن وہ 1857 کے بعد کے واقعات جو ہوئے 70 کے بعد، تو وہ ان کا رخ بدل گیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ عام طور پر جو پادری لوگ ہوتے تھے، تو وہ ہر جگہ، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر وہ اسلام کو اور ہندو مت کو، دوسرے مذہب کو گالی دیتے تھے اور اپنے مذہب کا پرچار کرتے تھے، اور پمفلیٹ وغیرہ بانٹتے تھے اور مناظرے کرتے تھے اور مناظرے کا چیلنج کرتے تھے. تو اس زمانے میں سر سید کو بھی جوش آیا، لیکن یہ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ مناظرہ بازی کے میدان میں قدم رکھیں، انہوں نے یہ کیا کہ ایک کتاب لکھنے کا پلان بنایا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے انجیل میں، تورات انجیل میں تو وہی سی چیزیں ہیں جو قرآن میں، تو تمہارے اور ہمارے دل میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں بعض چیزیں جو مشترک ہیں ان پر آنا چاہیے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو وہ لکھنا چاہتے تھے اس انداز میں. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے یہ رسالہ طعام اہل کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے تورات و انجیل کی ہی تفسیر لکھنا شروع کر دی، وہ تبیین الکلام کے نام سے. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کو پڑھ کر کے انگریز بھی سمجھیں کہ بھائی تم مسلمان ایک تورات انجیل کی اس انداز میں شرح کر رہا ہے کہ وہ قرآن کے قریب کر رہا ہے مسلمان. لیکن ہوا یہ کہ دونوں ناراض ہو گئے، یعنی دونوں میں سے کسی کو فائدہ نہیں. مسلمان بھی بدظن ہوئے، یہ کیا بات ہوئی کہ تورات انجیل کی تفسیر اور آپ اس انداز میں لکھ کر کے مسلمانوں کو لبھانے کی کوشش کر. اور انگریز بھی نہیں، انہوں نے بھی نہیں قبول کیا، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کو سراہا لیکن اکثر لوگوں نے نہیں قبول کیا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کی.
قرآن مجید کی تفسیر قرآن، یہ یہاں زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے پھر اپنے وہ سارے مذہبی افکار جتنے ہیں کہ جن کی بنیاد پر علماء نکیر کرتے تھے اس کا برملا اظہار کیا، بلکہ تفسیر کے سلسلے میں ایک اصول تفسیر کی کتاب لکھی، اس میں تو سارے پرانے اصول سب بیکار کر دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں، مثال کے طور پر۔ اور اسی طرح سے تفسیر کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جتنی غیبیات ہیں وہ سب جو سائنس کی روشنی میں درست نہیں ہے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا یا اس کی تعویل کر دی، جن کو یا ملائکہ ہیں، جن ہیں، شیاطین ہیں، یا اس طرح کی جو مخلوقات ہیں اس کا کوئی وجود نہیں، اس کے مختلف جو اس کی مادی توجیہ۔ اسی طرح جنت جہنم جو یہ موجود کہیں خارج میں نہیں ہے موجود، اس طرح، اور یعنی بہت سے مسائل میں انہوں نے تقریباً جمہور امت کی ساری چیزوں کی مخالفت کی، عقائد کے باب میں بہت سے فروعی مسائل میں بھی۔ تو اس کی وجہ سے اصل میں علماء ناراض زیادہ ہوئے تھے، اور ان کے خلاف جن لوگوں نے بہت زیادہ، وہ ایک تھے ڈپٹی امداد العلی اکبر آبادی، تو وہ بھی انگریزوں کے اس میں ملازم تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کس حد تک یہ چلے گئے، یعنی قریب کرنے کے چکر میں وہ سارے اپنے جتنے مذہبی عقائد ہیں اور مسائل جو مجمع آ رہی ہیں ان کو نہیں مانتے۔ اب مثلا اصول شریعت کے سلسلے میں کہتے ہیں صرف قرآن ہے اور حدیث بھی وہ جو سنت یعنی عقل سے سمجھ میں آئے اور درست ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، باقی حدیث ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں، اور اجماع اور قیاس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، اجماع کیا چیز، پھر سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہر مسئلے میں غور کر کے انہوں نے نہیں رہا۔ اب ان کے تفردات و شذوذ کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ کہ مخالفت دراصل اس وجہ سے لوگوں نے، یعنی جو اوور آل مخالفت ہے ان کی، ان کے مذہبی مسائل اور مذہبی مسائل کی وجہ سے وہ متون قرار دیا گیا، یا کفر وغیرہ کے جو بھی فتوے لگے ان کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں، نہ یہ کہ مطلب وہ انگریزی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے لوگ مطلب ان کے خلاف، ایسا نہیں، بلکہ اسی لیے ان کو، اچھا انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے سمجھا کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ یعنی قرآن اور فطرت، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، تو اب ہر چیز کو ضروری ہے کہ ہم فطرت کے مطابق، سائنس کے مطابق، فلسفہ کے مطابق، بات یہ کہ جس فطرت کو آپ فطرت سمجھ رہے ہیں وہ فطرت ہے کہ نہیں، یہ تو انہوں نے یہ جب کوشش کی اور بہت سی چیزوں سے متعلق لکھنا شروع کیا اور بتانا شروع کیا اور تعویل و توجیہ کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا، اور بالکل ہی مجمع علیہ جو چیزیں تھیں علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان، فقہاء کے درمیان، سب چیزوں کا انکار کر دیا، بلکہ بعض چیزوں سے مطلب بہت استہزائی انداز ہے۔ مثلا اب جتنے قصے ہیں مثال کے طور پر، اب چاہے وہ بنی اسرائیلی قصے ہوں یا غیر اسرائیلی قصوں کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں وہ فی نفسی تو حقیقت ہے، اب ان کو بھی انہوں نے کہا نہیں یہ سب تمثیلی پیرائے میں ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اب بہت علماء ظاہر ہے ان چیزوں سے ناراض ہوں گے، تو کوئی بھی ابھی اس وقت بھی کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور ان کی مخالفت کے سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ سر سید ماڈرن ایجوکیشن کی طرف تو امت کو لے ہی جانا چاہ رہے تھے، وہ ساتھ ہی ساتھ جو انگریزی تہذیب ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مکمل اس کلچر کو بھی قبول کر لیں، تو شاید مطلب یہ جو مخالفت تھی اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سر سید جو تھے وہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ اس پورے کلچر یا تہذیب کے مداح تھے جو انگریزوں کا تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے کلچر پر ہم فخر کریں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ پہلے وہ مثلا سر سید جو ہے عام ہندوستانی کپڑا پہنتے تھے، جب وہ جانے لگے انگلینڈ تو اس وقت کسی انگریز نے ان کو کہا کہ بھئی ایسے ہی تم چلے جاؤ گے تو اس کو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہمارے یہاں ذرا ظاہری رکھ رکھاؤ ان چیزوں پہننے اوڑھنے کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ترکی ٹوپی لگائیے اور ذرا سا ٹھیک سے وہ شیروانی ٹائپ کا کوٹ ووٹ کچھ پہن لیجئے تاکہ وہ ایک شان جو ہے مشرقی شخصیت ایک لگے کہ ہاں بھاری بھرکم شخصیت ہے، ایسے جائیں گے معلوم کرتا پاجامہ ٹوپی وغیرہ میں تو اس میں کیا کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، تو چنانچہ انہوں نے ان کے کہنے کی وجہ سے وہ جو ہے ترکی ٹوپی لگانا شروع کی اور شیروانی جو خاص انداز کی وہ پہن کر کے، تو اب واحد باروں بعد میں ہوتا ہے اس سے، اور تو انہوں نے اختیار وہاں گئے، بلکہ اپنے گھر ہی میں انہوں نے اب وہ کھانے پینے سے متعلق وہ چمچہ کانٹا وغیرہ اور یہ سب ٹیبل ویبل وہ سب شروع کر دیا انہوں نے، تو وہ اس حد تک متاثر ہو گئے تھے کیونکہ ان کی تہذیب بھی اگر ہم اپنا لیں تو ہم گویا ترقی کر جائیں گے، اور ہماری تہذیب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ سمجھیے کہ مطلب مروبیت کی بالکل کیفیت ہے اس میں، تو یہ جو ایک طبقہ تھا جو اس کو مطلب اچھا نہیں سمجھ رہا تھا ملت کے لیے، اس لیے انہوں نے مخالفت۔ شیخ ایک بات آتی ہے، ایک بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے اور بلکہ یہ بات آتی بھی ہے، سر سید صاحب کے پاس ایک آدمی جو ان کی تفسیر دیکھنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت آخرت اس سب پہ ایمان رکھتے ہو، تو کہا کہ پھر تمہارے لیے یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پہ ایمان نہیں رکھتے، تو
اس کی کیا صداقت ہے؟ ایک طرف اگر وہ یہ بات صحیح ہے تو پھر وہ مطلب اس طرح کے افکار کو اپنی ملت میں وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جب کالج قائم کر لیا 1875 میں مدرسہ شروع ہوا، مدرسۃ العلوم، اور 1877 میں پھر کالج کی بنیاد پڑی تو ایم اے او کالج جو ہے محمد اینگلو اورینٹل کالج 1878 کے شروع سے پڑھائی شروع ہو گئی، اور اس کے لیے جو انہوں نے نظام بنایا تھا وہ جو کیمبرج یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی کو دیکھ کر کے خاکہ، ہر شعبے کے صدر جو ہے انگریز ہوتے تھے، اور نظام امتحان کا نصاب وغیرہ وہ سب ٹھیک ٹھاک سے بنایا تھا انہوں نے۔ تو اب جب وہ یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو اب ان کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین کے پاس یہی ہتھیار تھا، وہ کہتے کہ یہ انگریزی تعلیم دلا کر کے اور انگریزی سکھا کر کے ہمیں بالکل انگریز بنا دیں گے، بلکہ ان کو لقب ہی دیا جاتا تھا، یا تو نیچری کہتے تھے ان کو، یا کرسٹان ایسے کہتے تھے، کرسٹان کہتے تھے، کہ جا کر کے وہاں کرسٹان ہو گئے، دیکھیے احکام طعام اہل کتاب لکھ دی، اور ہمیں بھی سب مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ویسے ہی ہو جاؤ۔ تو اس لیے مخالفت ان کی ان بنیادوں پر ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے دورے کیے اور ہر جگہ گئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ اصل مقصد تعلیم دینا، اور اپنے مذہبی افکار کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذاتی اپنے افکار ہیں، آپ اس کو مانیے یا نہیں مانیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سب کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو مثلا انگریزوں کے ملازمت ملے، یا آپ آئندہ پھر خوشحال زندگی گزاریں، یا اپنے جو مختلف پرانے خیالات ہیں ان سے دور ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آج کی موجودہ دور میں جو سائنس جہاں تک ترقی کر چکی ہے وہ سب چیزیں معلوم کیجیے، یہ تو کسی مذہب اور غیر سے کوئی تعلق، ہاں ٹھیک ہے ہمارے مذہبی افکار جو ہیں جو ہم نے کیے اس کی مخالفت آپ کیجیے، کوئی بات ہے۔ سر سید احمد خان کی ٹیم جو سر سید کے ساتھ تھی، ہاں، شبلی صاحب جیسے لوگ شبلی بھی ہیں، نذیر احمد ہیں، وقار الملک ہیں، محسن الملک حالی ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں اس وقت کے، کیا وہ لوگ سر سید کو نہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا جو مشن ہے تعلیمی مشن، آپ کے ان افکار کی وجہ سے ان پہ بہت چوٹ پڑے گی؟ وہ 2-3 آدمیوں نے ان کو سمجھانے بتانے کی کوشش کی، بلکہ بعد مخالفانہ باقاعدہ کتابیں لکھی، ان کو خط لکھا، ان کو سمجھاتے بھی تھے، وہ کہتے تھے میری یہ ذاتی چیز ہے، محسن الملک برابر ان کے مخالفت کرتے تھے بہت سی چیزوں میں۔ اس طرح سے شبلی نے بھی مطلب پوری تائید نہیں کی، ان کے دوسرے جو جیسے زبان کے سلسلے میں، اردو زبان کی خدمت کے سلسلے میں، یا کہ تعلیمی جو اصلاحی تاریخ چلائی، لیکن اب ان کا جو علم کلام ہے، یعنی علم کلام کا مطلب یہ موجودہ دور میں ہم اسلام کا دفاع کیسے کریں اور اس سلسلے میں کتنی تعویل کر دیں ہم قرآنی آیتوں کی اور دوسری چیزوں کی، اس کے وہ سخت خلاف تھے، بلکہ شبلی کو کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بالکل ہی ان کے مخالف ہو گئے۔ ابوالکلام آزاد بھی شروع میں اتنے عقیدت مند تھے، لیکن وہ بھی پھر اس کے بعد میں جو ان کو حقیقت سمجھ میں آئی تو یہ تو دوسری انتہا، یہ تجدد پسندی کی لہر ہے یہ، اور بالکل ہی ذہن کو ایک دم مولانا آزاد نے جو مروبیت والی بات ہے بات لکھی ہے سر سید سے متاثر ہونے کی، تو اس کی تو آخری جو راہ ہے وہ مطلب جو آخری پڑاؤ وہ الہادی ہے، جب آپ مطلب ان ساری چیزوں سے نکل جاتے ہیں، یعنی ایک طرف بالکل شرک و بدعت خرافات اور سب جتنے رسم رواج کی چیزیں اس کو ماننے والا اسلام ہے، اور ایک اس سب چیزوں کو چھوڑ کر کے حتیٰ کہ دین اور قرآن کی آیتوں کی تعویل توجیہ اور عقائد مثبت کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ دو، تو یہ دوسری انتہا، سر سید کی جو تعلیمات ہے یہ دوسری انتہا تک لے جانے والی ہے بالکل۔ تو اس کے مقابلے میں درمیانی راہ ہونی چاہیے، درمیانی راہ یہ کہ سنت کو آپ پکڑے رہے ہیں، ہمارے جو اچھی قدریں ہیں ان سے ہمیں نہیں باہر نکلنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو علماء نے پچھلے علماء نے جو کچھ کہا تو سر سید کیا جواب دیتے تھے؟ سر سید جب بھی ان کے اوپر کہا جاتا تھا، ان کو حیات جاوید میں آپ پڑھیے، حالی نے ہر جگہ دفاع کیا ان کا، انہوں نے کہا کہ تو سر سید ہی نے تھوڑی کیا، اس سے پہلے بھی دوسرے لوگوں نے کیا، جی بالکل، ابن رشد نے کیا ہے، رازی نے کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے کہا کہ 5 آیتیں منسوخ، ان کو تو کوئی نہیں برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا لیکن یہ کمال ہے شیخ کہ جب بھی سر سید پہ ہم رد کرتے ہیں تو ان کی طرف سے دفاع کرنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ میں ہر موڑ پہ یہ ہوتا رہا ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ مطلب کیا کہتے ہیں جائز جسٹیفیکیشن ہے، یہ صحیح تبریر ہے؟ جائز نہیں ہے، دیکھیے آپ اب ایسے کوئی شخص بھی ہے کسی بھی گمراہی کے لیے کسی بھی گمراہ شخص کا نام دے کر کے کہے گا کہ فلاں نے بھی یہ کہا، یہ تو کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ مختلف فکر کے لوگ اور مختلف افکار و خیالات کے حامل بہت سے دوسرے علماء رہے ہیں، مثلا اب فلاسفہ کا کرو تو وہ نبوت ہی کو سرے سے نہیں مانتا تھا، جن پر رد کرنے کی ضرورت معتزلہ کو پڑی، معتزلہ نے باقاعدہ نبوت کے اثبات میں اور فلاسفہ کے رد میں کتابیں لکھی، تو اب اگر کسی فلسفی کو پکڑ لیجئے گا اور اس کی رائے آپ کے مطابق ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے ہاں اس کی رائے جو ہے مطابق ہے، اور وہ اس نے بھی نبوت سے متعلق یہ کہا ہے، اب نبوت ہی کا قضیہ لے لیجیے۔ وہ سر سید بھی فلسفیوں کی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے ایک اعلیٰ، یعنی یہ جو مدارج ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ انسانی مقام، ہاں انسانی مقام تدریج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے فلاسفہ نے کہا
گویا کہ ایک مطلب ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جاتا ہے. تو اب اگر کسی فلسفی کا نام لے، ابن سینا کا یا کسی دوسرے کا نام لے کر کے آپ کا کہ ابن سینا نے بھی یہ کہا، تو یہ کون سی توجہ ہوئی ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبوت خاص ایک امتیاز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی نہیں بناتا. یہ کوئی انسان کی اپنی صلاحیت اور اس کی بنیاد پر کوئی شخص بلند ہوتے تک نبی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. جی بالکل. 40 سال تک خود جو نبی ہونے والا ہے اس کو پتہ نہیں رہتا. اب تو وہ سلسلہ سے بھی ختم ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ نبوت سے مطلب یہ جو بحثیں ہیں غزالی نے کی ہیں اور دوسرے لوگوں نے کی، تو ان سب لوگوں نے یہی بتایا کہ یہ ایک موہبہ ہے من اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ذاتی کوشش سے تو فلسفی نہیں مانتا. اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ سر سید کی جو مخالفت ہوئی اس کی بڑی وجہ ان کے مذہبی خیالات تھے، اصل یہی بات جو بنیادی طور پر اسلام کے ثوابت کے خلاف تھے. بالکل. ان کی نیت چاہے جتنی اچھی رہی وہ اسلام کو یعنی عام جو جمہور امت ہیں اہل سنت کے مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والے، ان کے خلاف ہے، چاہے وہ معتزلہ کے موافق ہوں مثال کے طور پر، اور دوسرے جو ریشنلسٹ ہیں ان لوگوں کے خلاف ہو یا موافق ہو، یا رازی کے موافق ہو یا ابن رشد کے موافق ہو، تو ان کا نام لینے سے تو نہیں کام چلے گا نا. مطلب آپ یہ کہیے کہ ہاں یہ جو اہل سنت کی جو متفق علیہ چیزیں ہیں اس کے خلاف ہے، اس روش سے اس لیے ان کی مخالفت ہوئی. خیر یہ مذہبی نقطۂ نظر سے یہ معاملہ تھا، ان کی مخالفت ہوئی. اور شاید وہ فائنلی یہ ہوا کہ یہ افکار دب گئے اور وہ مطلب اس طرح سے رائج بھی نہیں ہو پائے جس طرح سے مطلب سر سید کے دوسرے افکار یا سر سید کی جو شخصیت تھی یا پھر جس طرح سے انہوں نے کالج قائم کیا اور اس کے بعد جو مطلب کیا کہتے ہیں اثرات مرتب ہوئے. ایک تو یہ سطح ہے ان کی تعلیم. جب وہ ایک بڑا ادارہ جب کھول لیتے، ادارے کے واسطے سے، اور اتنی اچھی ٹیم ان کے پاس تیار ہو رہی ہے، تو کن کن میدانوں میں انہوں نے کارنامے انجام دیے یا ان کے اثرات مرتب ہوئے؟ اس میں تو مطلب 2-3 پہلو ہیں اس کے، اور علی گڑھ تحریک کے جو مختلف اثرات ہیں مختلف میدانوں میں اگر دیکھا جائے تو ہے. ایک تو ہے کہ جدید تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کرنا، ہاں، اور بہرحال اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور الحمدللہ اسی کے نتیجے میں آج تک جو جدید تعلیمی ادارے اور مسلمانوں کی جدید تعلیم کی طرف رغبت جو ہوئی ہے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جدید تعلیم ہو، مسلمان بچے ملحد بھی نہ ہو، یعنی بے دین بھی نہ ہو. تو اسی لیے انہوں نے ان کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کیا، بلکہ وہاں جو شعبہ دینیات قائم کیا تو اس میں یہ بھی کہ اب وہ شیعہ سنی اختلاف نہ ہو، تو شیعہ دینیات الگ اور سنی دینیات الگ رکھا جو آج تک موجود ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر شخص اپنے اپنے مطابق دین کو سمجھ کر کے عمل کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن جدید تعلیم حاصل کرنے میں تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک تو تعلیم کے میدان میں تو اس کے اثرات بالکل بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آزادی فکر اور اجتہاد کی دعوت جیسے کہ وہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں قرآن ہے موجود اور جو حدیثیں صحیح ہیں بس اس کی روشنی میں اجتہاد کرنے کی دعوت. سارے جتنے پرانے فقہاء یا علماء نے کہا ہے اس کے اوپر قناعت کرنے کی ضرورت. تو اب جو انہوں نے جو اجتہاد کی دعوت دی یا آزادی فکر کی دعوت دی جو بالکل بے حد و قید تھی، تو اس کے پیچھے سارے جتنے جدید ذہن کے لوگ ہیں ان سب کے اغوا سمجھے پیشوا یہی ہیں. جیسے بعد میں مثال کے طور پر ہم اگر سر سید نے جن لوگوں پہ اثر کیا ان کے کچھ لوگوں کے نام اگر جیسے مشہور جو لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پر چراغ علی تھے، بہت مشہور عالم و مفکر تھے وہ، اور ان پر بہت زیادہ اثر پڑا سر سید کا، بلکہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپنے رسائل کے اندر بیان کیا ہے جن کی تفصیل علمی انداز میں مدلل انداز میں سر سید بھی نہیں کر سکے تھے. اصل میں سر سید اور چراغ علی کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ چراغ علی عالم تھے، وہ مختلف علوم فنون میں درک رکھتے تھے. سر سید نے چونکہ عربی علوم فنون کا گہرائی کے ساتھ نہیں مطالعہ کیا تھا، مختلف علوم فنون پڑھے تھے، اور جیسے ایک عام مثقف آدمی ہوتا ہے کہ ہر چیز تھوڑی پڑھ لیتا ہے، لیکن جذبہ تھا ان کے اندر، تو اصلاح کی طرف دعوت دی ہر چیز کے اندر. تو کسی علم و فن کے متخصص نہیں تھے وہ. اب ان کو کہیے کہ آپ بہت بڑے فقیہ تھے تو نہیں تھے، محدث سے نہیں تھے، تفسیر نہیں تھے. تو اسی طرح سے ہاں تاریخ میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو درک تھا، لیکن تو اس کے مقابلے میں چراغ علی عالم تھے لیکن جدید حالات و تقاضے سے بھی واقف تھے. تو اب انہوں نے جن مسائل پر گفتگو کی ہے، اگرچہ نقطہ نظر وہی ہے جو سر سید کا ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر علمیت ہے، یعنی دلائل اور مزید سنوار کر کے انہوں نے پیش کیے ہیں. لیکن اثر بہرحال یعنی بہت سے مسائل میں، مثلا تعدد ازواج کے مسئلے میں، غلامی کے مسئلے میں، جہاد کے مسئلے میں، جو کتابیں ان کی ہیں یا ان کی تحریر، دونوں کی تحریروں کا موازنہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چراغ علی جو ہیں وہ زیادہ مطلب عالم بھی ہیں اور گہرے بھی ہیں، اگرچہ ان کی رائے سب جدید ہیں
لیکن وہ مطلب اثر قبول کر رہے ہیں سر سید سے. اثر لیکن سر سید سے قبول کیا ہے ایک تو چراغ انہوں نے. دوسرے ایک بہت مشہور ہیں سید امیر علی جو اسپرٹ آف اسلام، وہ بھی بہت حد تک ہنانا کے دیکھیے ان کا شیعہ بیک گراؤنڈ، لیکن وہ جب اسپرٹ آف اسلام لکھ رہے ہیں تو اس کا بھی مقصد یہ تھا اسلام کی طرف سے دفاع، یا اسلام کی ان تعلیمات کا اظہار، یا غیر مسلموں کے مقابلے میں یا مغرب کے مقابلے میں دیکھو ان تعلیمات میں کیا معنویت ہے. حتیٰ کہ انہوں نے جہاد کے بارے میں، تعدد ازدواج کے بارے میں، غلامی کے بارے میں بہت اچھے چیپٹرز لکھے ہیں، وہ پڑھنے کے لائق. تو یہ دوسرے ہوئے. اچھا اسی طرح سے تیسرے ایک اور کہا جا سکتا ہے جیسے شبلی پر بھی بہت اثر ہوا. شبلی کو ایک زمانے میں لوگوں نے ان پر بھی فتویٰ لگا دیا تھا، اور بہرحال وہ اعتزال کی تھوڑی سی روش تھی ان کے ہاں. اعتزال کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے ایک دم بالکل سنی اور عشاعرہ یا سلفی منہج فکر پر نہیں تھے قائم. ان کو جو فقہ میں تھے وہ حنفی تھے، لیکن فقہ میں بھی حنفی ایک دم پکے نہیں تھے. تو بلکہ ابن تیمیہ سے جب متاثر ہو گئے تو وہ تو دوسری طرف نکل گئے. تو یہ ہے کہ شبلی پر بھی بہت حد تک ان کی اقلیت پسندی پر بھی شبلی سر سید کا اثر، لیکن وہ ایک طرح سے ان کے متبع نہیں کہے جائیں گے، بلکہ ان کے رد عمل کی طرف انہوں نے مخالفانہ روش اختیار کی. یعنی انہوں نے جدید تعلیم کو ترقی حاصل کرنے، اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ مادی ترقی ہے صرف، پھر بھی وہی جو ہے سمجھے غلامانہ زندگی گزارنے کے لیے. یعنی جدید تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہو جائے کہ ہمیں بس وہ کہیں کسی جگہ کلر کی مل جائے، اچھی نوکری کہیں مل جائے. یہ تو کوئی علم حاصل کرنے کا اور تعلیم کا مقصد نہیں تھا، پوری اسلامی تاریخ میں ہمارے نہیں رہا، اور نہ کسی اچھی قوم کا یہ ہونا چاہیے. تعلیم آدمی مثقف ہونے کے لیے حاصل کرتا ہے، روزی روٹی کمانے کے 50 دوسرے ذرائع ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ اب یہی جملہ مترجہ کے طور پر کہ یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو قیام 1920 میں ہوا ہے، وہیں علی گڑھ میں ہوا تھا، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر اور پھر سے شیخ الہند کے ذریعے اس کی تاسیس کرائی ہے. اس میں جو بنیادی مقصد تھا یہی تھا کہ یہ جو علی گڑھ میں وہ وہاں پڑھنے والے لوگ بس وہ صرف دنیا دار ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اور ان کو اس کی فکر نہیں رہتی کہ علوم فنون میں درک حاصل کر کے اس کی خدمت کی جائے، قوم کی خدمت کی جائے. یہ جذبہ نہیں ان کے اندر مفقود ہے، یا خاص ریسرچ کا کام کرنے کی طرف توجہ دی جائے، یہ کچھ نہیں. تو اس میں جامعہ ملیہ میں قائم کرنے کا ہی بنیادی مقصد تھا کہ وہ آپ لوگ ذرا تعلیم کے مقاصد میں تھوڑا اور اوپر آئیے. ریسرچ کے میدان میں تصنیف تاریخ ہونا، اب اس زمانے تک تصنیف تعلیم تحقیق وغیرہ کا کچھ کام نہیں ہوتا تھا علی گڑھ میں 1920 تک. 1920 میں جب ان لوگوں نے کام کیا، حالانکہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت. پہلے علی گڑھ میں قائم ہوا، 5 سال کے بعد 1925 میں دلی میں منتقل ہو گیا، اور اس کے ساتھ پھر وہ 47 میں لٹ پٹ گیا، لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ ابھی تک زندہ ہے. تو اب اس میں ایک امتیازی خصوصیت تھی، اولاً تو یہ کہ یہاں کے اساتذہ بہت سیدھے سادے اور بہت ہی تقشف کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری. طلبہ بھی جو تھے ان کے وہ اپنا اسی میں اپنا جفاکشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی تربیت کا بڑا اہتمام تھا. پھر یہ کہ پروفیشنل تعلیم کا خاص اہتمام کیا گیا اس زمانے میں، جبکہ اتنا زیادہ پروفیشنل تعلیم کی طرف توجہ نہیں تھی. وہاں کا بس ہدف یہ ہوتا تھا علی گڑھ کا، اس زمانے میں کی بات بتا رہا ہوں، آج کل کی نہیں بتا رہا ہوں، اس زمانے میں یہ کہ بس وہاں سے فارغ ہو اور کہیں کسی جگہ سرکاری ملازم لگ جائے. تو سر سید جو اثرات ڈال رہے ہیں، ہاں، تو اثرات بھی اور رد عمل بھی دونوں مطلب تو یہ بنیادی طور پر یہ 3 شخصیات یہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں. جیسے ہم جب ہندوستان میں خاص طور سے حدیث پہ گفتگو کرتے ہیں تو انکار حدیث کی جتنی لہریں اٹھیں یا کبھی ڈانٹا بوجھنی سے ملتا کہیں نہ کہیں سر سید سے لے جا کر ہے، لیکن اگرچہ سر سید کو منکر حدیث ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اچھا، اگرچہ انہوں نے تعویل کا کام کیا ہے، توجیہ کا کام کیا ہے، یا بعض حدیثوں کو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ عقل کے پیمانے پر درست نہیں. لیکن اصل جو انکار حدیث سب سے پہلے کس نے کیا وہ عبداللہ چکڑالوی، میں نے بتایا تھا وہ انکار حدیث والی. جی بالکل. تو وہ انکار حدیث کے سلسلے میں وہ نہیں ہیں وہ پیشوا، لیکن اب حدیث کے سلسلے میں تشکیک کے باب یہ کہہ سکتے ہیں وہ راستہ انہوں نے نکالا. یعنی جتنے بعد کے مشککین ہیں سب انہی کے طریقے پر چلے. شیخ جب سر سید کی بات آتی ہے، اتنا بڑا فیگر ہے وہ، اور خاص طور سے مطلب ہندوستانی مسلمانوں کے، بڑے صغیر کے مسلمانوں کے مسیحا مانے جاتے ہیں، تعلیمی مسیحا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو وہیں پہ یہ بات آتی ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے فیور میں وہ نہیں تھے، یا پھر ان کا جو نظریہ تھا اس سے بڑا عجیب و غریب تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کی تعلیم اس حد تک ہونی چاہیے کہ اسلامی حدود و قیود میں ہو، اور وہ پھر اچھی خاتون بنے کہ جو صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت دیں وغیرہ وغیرہ. یعنی بالکل مردوں اور عورتوں کی برابری کا جو تصور ہے وہ ان کے ہاں نہیں تھا. حتیٰ کہ یورپ بھی گئے، وہاں سے بھی آئے تو ان کو اس چیز کا قلق تھا کہ یہ چیز درست نہیں ہوا.
اچھا کیا بات ہے, کچھ تو ہے جہاں ان کو صحیح نہیں مطلب وہ چیز ایک دم برابری کا درجہ حاصل کر کے اس کے بعد اس کے بھی پھر مفاسد ہوں گے. ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو سنیے, دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں مسلم معاشرے کے اندر, اور جو سارے شوہر جو ہیں وہ بیویوں کو سب اپنی لونڈی سمجھتے ہیں اور ان کو نوکرانی کے طور پر بس وہ رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ ہر طرح, تو اس کے بھی خلاف تھے سخت. اس کے بارے میں مضامین لکھے ہیں انہوں نے, بلکہ حال ہی نے پوری ایک نظم ہی لکھ ڈالی ہے, چپ کی داد کے نام سے جو نظم ہے زبردست. اس میں اس کی طرف سے مناجات بیوہ, چپ کی داد وغیرہ جو لکھی ہے, اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے درد کا احساس تھا اور ان کو کہ تعلیم کے بھی قائل تھے, لیکن تعلیم بھی اتنی ہو کہ وہ اسلامی شاعر اور اسلامی تہذیب کے دائرے میں ہو, نہ یہ کہ اس سے باہر ہو کر کے. اچھا یہ چیز صرف انہی کے ساتھ نہیں, آپ مصر میں دیکھیے مثال کی طرف محمد عبدو ہیں, اور ان کے زمانے میں جو مسلمین تھے, حتیٰ کہ جس نے تحریر المرأہ لکھی قاسم امین, تحریر المرأہ میں دیکھ لیجیے, تحریر المرأہ میں یہ نہیں کرتا کہ وہ باہر نکلیں اور سب کچھ اور پردہ چھوڑ دیں اور سب کچھ نہیں, پردے کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں اور وہ سارے حقوق جن سے محروم کر دی گئی ہیں عورتیں وہ سب ان کو دی جائیں. وہ اتنا ہنگامہ کیوں برپا ہو گیا؟ ہنگامہ اس لیے کہ اس وقت وہ بہت بڑی چیز تھی, یعنی اس پرانے معاشرے کے اندر اس چیز کی طرف دعوت دی, یہ بہت بڑا انقلاب. ہم حقوق مار کر کے بیٹھے ہوئے تھے, حقوق مار کے بیٹھے, تو جو حقوق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پسند کرے گا اس مسئلے کو, تو اسی طرح سے اس مسئلے کو نہیں پسند کرے گا کہ جس نے عورتوں کی طرف سے وکالت صفائی کا کام کیا ہے, تو اس وجہ سے مخالفت ہوئی. شیخ ہم لوگ وہ مطلب اس حد تک پہنچے جب ان کے تعلیمی نظریات پر ہم لوگ نے بات کی. سر سید بڑی شخصیت ہے اور ظاہر ہے بہت ساری سطحوں پر انہوں نے اثرات ڈالے ہیں, اور 1857 کی کوکھ سے دراصل سر سید اس طرح سے نمودار ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کے سیاسی نظریات بھی تھے. آپ نے جب 1885 میں جب کانگریس کی تاسیس عمل میں آ رہی ہے تو ان کا ایک دوسرا زاویہ نظر سامنے آتا ہے. ان کی سیاسی رائے کیا تھی, اور کیا واقعتاً بعد میں جو مطلب کیا کہتے ہیں پارٹیشن دو قومی نظریہ جو ہوا ہے, جو دو قومی نظریہ ہے, اس کے پیچھے واقعتاً سر سید ہیں؟ اس میں دیکھیے سر سید کی تحریریں اگر آپ دیکھیں گے وہ سب جمع ہو کر کے وہ شیخ اسماعیل پانی پتی نے 15-16 جلدوں میں چھاپ دیا ہوا پاکستان میں, مجلس ترقی ادب سے چھپی ہے. وہ صاحب جتنا تہذیب الاخلاق میں وہ جو بھی ادھر ادھر مضامین متفرق ہیں, تو ان کو پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے, ان کی جو بعد کی تحریریں ہیں 1857 کے بعد کی اکثر ہیں تقریباً, شروع کی تو چیزیں تھوڑی سی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ کہیں کہیں ملی جذبہ کار فرما ہے, کہیں قومی جذبہ کار فرما ہے, اور اکثر تحریر وہ ہندو مسلمان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں, لیکن بہت سی جگہوں پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر خطاب کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانی زور پذیر, تو وہ دونوں کی خیرخواہی, حتیٰ کہ تعلیمی اس کے سلسلے میں علی گڑھ جب قائم کیا یا اس سے پہلے بھی جو غازی پور میں اسکول قائم کیا ہوا, تو اس میں کوئی ہندو مسلم کی تفریق نہیں. لیکن بعض جگہوں پر مثلا ان کو تجربہ ہوا بنارس میں جب تھے 1867 میں تقریباً, تو وہاں پر کچھ لوگوں سے یہ سننے میں آیا کہ وہ لوگ مثلا ہندو لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندی زبان کو, اس زمانے میں بھاشا کہا جاتا تھا اس کو, ہندی زبان کو زیادہ ترویج کا موقع ملے, اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں بھاشا اردو کی جگہ بھاشا کو رواج دیا جائے, دیوناگری رسم الخط میں دیوناگری. ہاں, تو یہ ان لوگوں نے یہ دعوت دی تھی, تو اب ان کو بڑا کھٹکا, کیا یہ کون سی بات ہے. اسی وقت سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب جو ہے یہ زبان کی بنیاد پر یہ جو تفرقہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اردو کو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہماری زبان ہے, حالانکہ یہ بات نہیں, دونوں زبانیں ایک ہیں, صرف رسم الخط کا فرق ہے, دائیں طرف سے لکھی یا بائیں طرف سے لکھی. تو انہوں نے اس وقت کھٹکا ان کو کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی, جا کر کے وہ مختلف اپیلیں دائر کی کہ سارا سرکاری وہ جو ہے وہ اردو کے بجائے وہ اس میں بھاشا میں لکھا جائے, جبکہ اس زمانے میں اکثریت ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے مسلمان ہو وہ سب اردو رسم الخط, عربی رسم الخط, فارسی رسم الخط میں لکھتے تھے. تو اب جب اس کے مقابلے میں اس طرح کی تحریک دیکھی انہوں نے, تو انہوں نے اس وقت اس شبہے کا اظہار کیا تھا. اپنے ایک انگریز دوست تھے وہاں, ان سے کہا کہ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ہندو مسلم جو ہے مل کر کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اور اگر میرا خدشہ درست ثابت ہوا, اور خدا کرے نہ ثابت ہو ایسا درست, یہ بھی انہوں نے کہا, تو پھر یہ ہے کہ آئندہ یہ خلیج اور بڑھتی جائے گی اور دونوں الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ یہی خدشہ, لیکن مطلب یعنی کہ مگر وہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں, اگرچہ انہوں نے نیشنل کانگریس کی مخالفت کی یا کانگریس کے پلیٹ فارم پر نہیں گئے وہ, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی یعنی ہندو مسلم
फीलिंग वाली कोई बात है, ऐसी चीज नहीं। अलीगढ़ में जो वो चूंकि इंग्लिश सरकार के मुआफिक थे, वो चाहते ही नहीं थे कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला उठे, इसलिए उन्होंने मतलब कांग्रेस की मुखालफत। तो शुरू से उन्होंने इस वजह से कांग्रेस की मुखालफत की थी, और उसके मुकाबले में ऑल इंडिया ये मोहम्मद नायडू एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कायम की है, उसके बाद उसके जो जलसे से कराया। गोया कि ये जो मतलब एक मतलब तासुर दिया जाता है कि मतलब जो दो कौमी नजरिया सबसे पहले उन्होंने सैयद हैं, ये दो कौमी नजरिया, उसके कहने का मकसद ये कि ये जो जबान का इख्तिलाफ हुआ है, ये कहीं इतनी बड़ी खलीज ना हायल हो जाए कि उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग समत में चले जाए। अच्छा, इस सिलसिले में फिर वो बड़ी मतलब मारूफ जो तमसील उनकी तरफ से आती है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की माने, एक आंख मेरी ये है, मुसलमान है और एक हिंदू है, और अगर कोई भी भेंगी हो जाए बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी तहरीरों में दोनों तरह की चीजें, मिली पहलू भी है और कौमी पहलू भी। तो कौमी एतबार से वो देखते हैं दोनों को एक हैं, और मिली एतबार से इसलिए कि ये ज्यादा मजलूम हैं, ये ज्यादा पीछे हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए फिक्र। लेकिन कभी भी हिंदुओं को जैसे नुकसान पहुंचाने या उनके पीछे पड़ने या उनसे अलग थलग होने का जज्बा नहीं है। जब ये कॉलेज जब कायम किया है, या जो भी साइंटिफिक सोसाइटी कायम की है, या कोई भी तहरीक चलाई है, उसमें सब हिंदू उनके साथ थे। अंग्रेज जैसे साथ में थे वैसे हिंदू साथ में थे। क्या बात। तो वो तो समझते थे कि ये कोई भी तहरीक या कोई भी प्रोग्राम कामयाबी नहीं हो सकता हमारा जब तक सबको लेके ना चले। क्या बात है, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, जब हम सर सैयद के सियासी अफकार पे बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजों से किसी किस्म की मतलब के खिलाफ जाने के लिए, बगावत के कायल नहीं थे, किसी किस्म के जद्दोजहद के कायल नहीं थे। और जाहिर है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं सर सैयद की, बड़े असरात मुरतब हुए हैं उनके, और ख़ास तौर से जाहिर है कि किसी भी सोसाइटी का जो इलीट तबका होता है, वो अगर किसी से मुतासिर है तो वो असर पूरे समाज पे जाता है। सर सैयद की ने जो तालीमी पेशरफ्त की, उसके बाद से जो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने का जो इलीट तबका है वो कहीं ना कहीं उनसे मुतासिर है या उनसे जुड़ा हुआ है। तो क्या उनके जो सियासी अफकार थे, ये कब तक मुसलमानों पे हावी रहे कि ये अंग्रेजों से बिल्कुल अलग थलग रहो, अपने काम से काम रखो, कितना चला? मत देखिए उनकी वफात चूंकि 1898 में हो गई। जी बिल्कुल। तो अभी वो सब आज़ादी की तहरीकें जो बड़े पैमाने पर उठी हैं 20वीं सदी के शुरू में, रबीउल अव्वल में, खासतौर पर 1919 और 18 के बाद, तो वो सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई थी। तो उस पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग भी 1906 में कायम कर दी, वो दोनों ही तंजीमें सब इसी तरह की थी कि वो अपने बस मफादात, हिंदुस्तानियों के मफादात, मुसलमानों के मफादात महफूज रहें। ये नहीं चाहते थे कि कोई मुल्क की आज़ादी चाहते हो या अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई एजिटेशन या उनके खिलाफ कोई हंगामा आ रही हो। जो ये 1919 के बाद ये सब सिलसिला शुरू हुआ, तो उससे बहुत पहले 20 साल पहले गुजर गए हैं सर सैयद। तो उस पेशन कोई तो वो नहीं कर सकते, लेकिन इतना उन्होंने किया कि तालीम की तरफ, और उसके अलावा सियासत के सिलसिले में ये कि हमें जो है कभी भी मतलब ये ध्यान में नहीं आना चाहिए कि हम अपनी हुकूमत के खिलाफ खुरूज करें या बगावत करें। और मैंने लॉयल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वो अपने आप को और मुसलमानों को कहते थे कि वफादार मुसलमान हिंदुस्तान। यूँ माना जाए कि 20 तक आते आते जो उनका सियासी असर था वो मुसलमानों पर से खत्म हुआ और मुसलमानों ने जद्दोजहद आज़ादी की बजाय। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये आप जद्दोजहद आज़ादी की तारीख आप पढ़ें, हत्ता के सर सैयद के बाद भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा 1920 में हासिल करते, उससे पहले कॉलेज की शक्ल में था। तो वो उसमें जिस तरह के अफकार सर सैयद के थे, अक्सरियत उन्हीं अफकार की हामिल रही 1918-19 तक, बल्कि उसके बाद भी ये सिलसिला रहा तकरीबन आप 47 तक देखेंगे। अगरचे उसमें थोड़ी बहुत तादाद ऐसी थी कि जो कांग्रेसी जहनियत रखने वाली, लेकिन अक्सर सब मुस्लिम लीगी थी। और उसमें समझिए कहा जाए कि सबसे बड़ी तायीद जो है उनको वहीं के फिक्र से, वहीं के लोगों से मिली। बल्कि इसीलिए 1920 में जामिया मिलिया जो अलग हुआ, तो मकसद ही उसका ये, बल्कि वो मतलब आज़ादी की तारीख में मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब गढ़ था, मुस्लिम लीग के गढ़ के तौर पर बिल्कुल। तो ये मतलब वहीं से कहीं ना कहीं ये जहन लिया भी जाता है कि जो मतलब जो दो कौमी नजरिया है उसके पीछे कहीं ना कहीं सर सैयद या सर सैयद के जो अतबा हैं, यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग काम करने वाले थे, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं। एक तो मतलब ये अब देखिए एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। दो भाई हकीकी, जाकिर हुसैन, यूसुफ हुसैन खान। तो जाकिर हुसैन हिंदुस्तान में रह गया, सदर जमहूरिया बन गए, यूसुफ हुसैन पाकिस्तान चले गए। इस तरह के बहुत से हैं कि जिन्होंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की, वहीं से सारा अपना नाम उनका वो सब कुछ शुमार उसी में होता है। लेकिन उसके बाद वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर अलग होकर के जामिया मिलिया के वो वाइस चांसलर उससे वाबस्ता हो गए। तो
یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس زمانے میں 19ویں صدی میں کوئی تحریک چلانا یا کوئی انگریزوں کے خلاف کچھ کرنا یہ ذہن میں سر سید کے نہیں آیا بالکل. اب جو بھی بعد میں ہے ان کو کس انداز میں، اب ان کے سارے جتنے اسپیچز ہیں، ان کے اخباروں میں جو مضامین ہیں، ان کے خطوط ہیں، وہ سب پڑھیں. اس میں کہیں آپ کو ایک جگہ بھی کوئی یعنی میرا مطلب یہ تھا شیخ اس پوری گفتگو کا کہ سر سید کے جو وہ افکار تھے ان سے مسلمانوں کا جو ایلیٹ طبقہ تھا وہ متاثر ہوا اور رہا وہ آزادی تک ایسے ہی تھا. ایک بڑا طبقہ متاثر ہوا، یعنی خاص طور سے کہ بھائی ہم انگریزوں کے لویال رہیں گے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، وفادار. لیکن وہ یہ مطلب جو انہوں نے دیوار کھڑی کی تھی وہ دیوار ٹوٹی بھی، مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ پھر توڑ دی، مخالفت کی. یہ کب ہوا؟ یہ 1919-20 کے بعد سے شروع ہوا. وہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے، جلیانہ والا باغ کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد تحریک خلافت اتفاق سے ادھر جو خلافت کے الغاء سے متعلق ترکی میں ہو رہا تھا تو وہ پھر مسلمان ہندو مل گئے، اس کے بعد کانگریس اور پھر مسلم لیگ. اس زمانے میں تو کبھی کبھی جلسے سب ایک جلسہ اس کا ہوا ابھی خلافت کا، اس کے بعد پھر وہیں مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا ہے، پھر وہیں پر کانگریس کا صحیح. یعنی یہ 1919-20 کا زمانہ جو تھا یہ پورے طور پر ملکی اتحاد کا زمانہ تھا. اس میں آپس میں یہ اختلافات نہیں تھے، اور کچھ دن تک یہ چلا، اس کے بعد پھر اختلافات ہو گئے پیدا. پھر کانگریس اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے مسلمان سر سید کے جو سیاسی افکار ہیں ان سے نکل جاتے اور جدوجہد آزادی میں لگ جاتے ہیں. بالکل جدوجہد آزادی یہ تو ان کے سیاسی افکار کی بات تھی. تعلیمی جو اتنا بڑا انقلاب انہوں نے رونما کیا اور اتنا کالج کھولا، اس کے بعد ہر سطح پہ جو تعلیمی پیش رفت ظاہر اس کی کئی شکلیں ہیں. ٹھیک، اس سے خاص طور سے اردو سے ان کا وہ انسلاک بھی تھا. اردو زبان اور جب علی گڑھ تحریک کی ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور سے اردو اس سے جڑتی ہے. مانا جاتا ہے کہ اردو کی اصلاح مطلب مختلف سطحوں پہ اس کی ترویج و ارشاد کا کام یہ سر سید تحریر نے کن کن سطحوں پہ یہ بہت بڑا میدان ہے. اور بلکہ اس سلسلے میں سر سید ہی کا نام لیا جا سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہابی تحریک کا جو لٹریچر ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر آپ کسی کا نام لے سکتے ہیں تو سر سید ہی کا نام لے سکتے ہیں حیثیت تحریک کے. بلکہ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ بھی سید احمد بریلوی تھے اور یہ سید احمد دہلوی تھے، یعنی دہلی کے تھے یا وہ، لیکن دونوں کے درمیان بعد المشرقین ہیں افکار کے. وہ لڑے باقاعدہ اور مقابلہ کرنا اور مخالف طاقتوں کو، بلکہ انہوں نے ہندوؤں کو خط لکھا ہے بعض راجاؤں کو، ان کو کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ باہر کے لوگوں کو نکالنا، لیکن ان سب خطوط کو یہ اس کے مقابلے میں بالکل ہی باہر والوں کو کے ساتھ مل کر کے رہنا. لیکن بس وہ یہ کہ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ادبی میدان میں یہ کیا، انہوں نے تہذیب الاخلاق جب سے نکالا 1870 سے، تو وہ تو پھر اس کے بعد اظہار خیال کے لیے ہر طرح کے علمی مضامین کے لیے، اور خود ان کی جو سر سید کی تحریر ہے وہ اور اس سے وابستہ جتنے لوگ تھے، یعنی آپ جو اساتین خمسہ کہے جاتے ہیں تو ان میں تو ایک کو چھوڑ کر کے، محمد حسین آزاد کو چھوڑ کر کے، باقی تو سب علی گڑھ ہی سے وابستہ. سر سید خود ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، نذیر احمد ہیں. کیا بات ہے. جبکہ ان سب کے افکار و خیالات ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن سب نے ذریعہ اظہار جو اردو کو بنایا، اس کے سلسلے میں جو پھر وہ اردو کی ترویج ارشاد ہوئی، یہ تو ایسا کارنامہ ہے کہ وہ سر سید کی ہی تحریک، یعنی علی گڑھ تحریک کی کو مطلب کیا کیا زبان پہ کیا اثر. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے یہ تھا کہ مقفع مسجع قسم کی نثر لکھتے تھے، فارسی زدہ، بالکل اس میں الفاظ داخل کر کے، بالکل پڑھیے آپ تو ایک دم عجیب طرح کی چیز لگتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس کو ایک دم عوامی زبان بنا دی، جیسے وہابیوں نے بنایا اسی طرح سے ان لوگوں نے بنایا. ہم یہ مانیں گے کہ مطلب جو تقویۃ الایمان ہے یا جو وہابی لٹریچر تیار ہو رہا ہے، اس کا اثر مطلب سر سید اس کا اثر نہیں، اس کو انہوں نے اور بڑے پیمانے پر پھیلا دیا، اس لیے کہ صحافت ہاتھ میں آ گئی نا. اور اسی وقت انہی کی صحافت نہیں، اس کے بعد بھی جو بھی صحافت تھی، بس کہ اس کے رد عمل میں جو صحافت ہیں ان کو بھی کہا جاتا. مثلا اودھ پنچ اخبار، تو وہ مزاحیہ انداز میں ان پر رد کرتے تھے جو لوگ، یا مذہبی انداز میں جن لوگوں نے تنقید کی، جیسے مثال کے طور پہ اشاعت السنہ 1877 سے نکلنا شروع ہوا، تو وہ بھی دراصل انہی کے افکار و خیالات کے تعاقب میں اور قادیانیوں کے تعاقب میں ہوتا تھا. اسی طرح ایک تھا نور الافاق کے نام سے، ایک تھا ڈپٹی امداد اللہ علی اکبر آبادی جو تھے، تو وہ ایک پرچہ نکالتے تھے، تو وہ اس کا مقصد ہی تھا تہذیب الاخلاق کا رد. تو جب تہذیب الاخلاق کو دیکھا کہ اب یہ جاری رکھنا بہت مشکل ہے اور بند کر دیا، تو انہوں نے بھی بند کر دیا اپنا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو شروع ہی اسی لیے کیا تھا کہ ان کا تعاقب کریں گے، تو انہوں نے ایک طرح سے ہلچل پیدا کر دی. سارے جتنے لکھنے والے تھے وہ سب اردو میں ہر طرح کے مضامین چیزیں لکھنے لگے، اور سہل اور سلیس اسلوب، اور اس میں جو ہر ایک کا بعض کا تو خاص اسلوب تھا. اب جیسے شبلی صاحب طرز ہیں، ڈپٹی نذیر احمد مطلب ناول نگاری وغیرہ کا، افسانہ نگاری وغیرہ کے میدان میں معروف ہیں.
یا اس طرح سے حال ہی ہیں نظم، خاص طور پر مسدس کے ذریعے، مسدس جس کے بارے میں خود سر سید کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجھ سے کہ کیا، تو کہا کہ بس یہ حال ہی سے مسدس لکھوا کر لیا۔ کیا بات ہے۔ تو لیکن اب دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد مثال کے طور پر یہ خود بھی بہت سے شذوذ رکھتے ہیں، الحقوق والفرائض کے نام سے کتاب لکھی، وہ بہت لوگوں نے داروگیر کی ان پر، لیکن اب انہوں نے ایک ناول لکھے ابن الوقت۔ جانتے ہیں ابن الوقت سے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سر سیدی کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو آپ پڑھیے، مقصد یہ ہے کہ یعنی پورے طور پر نہیں، انہوں نے کریکٹر ایک بنایا ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو ہے اپنا مفاد پیش نظر رہنا چاہیے اور وہ متاثر نہ ہو، اس لیے ایسا تعلق رکھو انگریزوں سے کہ کبھی بھی کسی جگہ تمہیں مطلب زک نہ پہنچے، مفادات پہ چوٹ نہ پڑے۔ تو ایسے ہی شخص ابن الوقت ہوتا ہے، تو اس کو ایک طرح سے بالواسطہ، اگر بالکل پورے طور پر ہم نہیں کہتے ہیں کہ بالواسطہ انہی پر چوٹ ہے۔ اور اچھا اسی طرح اس میں تھے ایک سمیع اللہ صاحب، سمیع اللہ صاحب وہ بھی بہت سخت مخالف تھے بعض چیزوں کے، لیکن یہ لکھتے تھے۔ وہ ذکاء اللہ تھے، وہ منشی ذکاء اللہ، انہوں نے تو مطلب وہ تاریخ ہند پر پتہ نہیں کتنی جلدیں لکھ ڈالی، وہ سب اردو میں۔ پہلے اس سے پہلے کبھی تاریخ ہند پر اتنی بڑی کتاب نہیں تھی، یعنی اس زمانے میں یا اس سے پہلے ایک وہ جو انگریز تھا جس نے ساری ان فارسی اور اردو کی کتابوں کے پیش نظر، وہ ایلیٹ ایک تھا جو اس نے ساری تاریخ کی پتہ نہیں کتنی جلدیں لکھ ڈالی ہیں، تو لیکن اردو میں نہیں کوئی ایسی تاریخ تھی جو ہندوستان کی ہے، تو وہ انہوں نے لکھی۔ تو کوئی موضوع ایسا نہیں رہ گیا کہ جس میں چاہے وہ افسانہ و ناول ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے مذہبی مضامین ہو، اور مختلف اور دوسرے تحقیق کی چیزیں، وہ سب اس کی سمجھیے کہ اس کا دروازہ ہی کھولا ہے سر سید نے، اور سب لوگ پھر اس کے بعد اسی دروازے سے پھر اس وسیع اور اس میدان میں آئے اور ایک طرح سے تجدید کا کام کیا۔ اچھا خاص آپ انشاء کہیے یا فنی نثر کہیے، تو اس میدان میں بھی اب سر سید کے بعد تحریریں بہت ہی اچھی ہیں، مطلب مزاحیہ طنزیہ انداز کی ہیں، یا اور جو دوسرے سر سید سے وابستہ تھے ان سب کی تحریریں، تو اس لحاظ سے بھی نثر کو ترقی دی انہوں نے، اور بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کتابوں کا۔ یہ جو نظم کی اصلاح کی بات آتی ہے تو نظم کی اصلاح میں ان کا نام نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے تحریک کا نام آتا ہے، سر سید کی تحریک کا حالی ولی کی وجہ سے تو آتا ہے، لیکن اصل میں حالی اور محمد حسین آزاد ان دونوں نے ہی پنجاب کے اندر جو ایک انجمن بنائی تھی ان لوگوں نے، اس انجمن کے ذریعے اس طرح کی جدید نظموں کی سلسلہ اس کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر خیر یہ بھی عام ہوا، لیکن خاص علی گڑھ کے شعراء ایسے آپ نہیں کہیں گے کہ ان لوگوں نے اس میں جدید نظمیں جدید، ہاں بعد میں کیا ہوا کہ اب علی گڑھ سے جو ان کے پروڈکٹ تھے، اب ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ترقی پسند تاریخ سے وابستہ ہو گئے، تو وہ ترقی پسند سے تاریخ سے وابستہ لوگ، ظاہر ہے اس میں بھی پھر علی گڑھ کا نام آئے گا، مگر وہ صرف یہاں علی گڑھ ہی میں نہیں تھے، دوسرے بہت سی جگہوں پر تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لسانی طور پر اور ادبی طور پر علی گڑھ کی تاریخ نے بہت زیادہ اثر ڈالا، اور بعد میں سارے لوگ تقریباً تحریر سے اور فکر سے اور اسلوب سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے ہر میدان میں تجدید کا کام کیا۔ اتنا سب کچھ کیا سر سید نے۔ سر سید کو گزرے ہوئے ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 124 سال ہو گئے، 1998 میں ان کی وفات تھی، 1998 میں ایک صدی، اور ابھی مطلب 21-22 سال کا عرصہ، 23-24 سال ہو گئے۔ آج بھی کیا سر سید ریلیونٹ ہیں؟ آج بھی ہیں سر سید ریلیونٹ، کس اعتبار سے آج کے تناظر میں؟ دیکھیے بعض ان کی چیزیں ہیں تو وہ تو بالکل مسلم ہے، مثلا جدید تعلیم حاصل کرنا، اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی۔ جب آپ جس زمانے میں، جس ماحول معاشرے میں، جس ملک میں بھی، اس میں آپ جیسے ماضی سے واقف ہوتے ہیں، اپنے علوم فنون جو ہمارے ہیں، اسی طرح جدید علوم فنون سے بھی کب روکا ہے اسلام نے؟ کب مسلمانوں نے اس سے بے توجہی برتی ہے؟ ماضی میں نہیں برتی ہے۔ یہ جب زوال کا زمانہ آیا نا، یہ 300-400 سال کا زمانہ ہے، یہ اس میں لوگوں نے ان علوم کو چھوڑ دیا یا اسے کنارہ کش ہو گیا، اور یہ بہت بڑے اسباب میں سے زوال کے۔ تو ایک تو جدید تعلیم، اس میں کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک۔ دوسری چیز ہے کہ اردو کی ترجیح و اشاعت اور اردو زبان کو باقاعدہ ایک طرح سے قومی سطح پر اور ملی سطح پر عام کرنے میں، تو اب اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، ابھی ماشاءاللہ اس کے اثرات ابھی موجود ہیں۔ تیسری چیز جو ان کے معاشرتی اصلاح سے متعلق جو مضامین ان کے ہیں،
اور مختلف اخلاقی اصلاح وغیرہ سے مختلف تہذیب الاخلاق کے جو مضامین ابھی بھی پڑھیے تو وہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری رہنا چاہیے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی کبھی آپ یہ نہیں بند بنا سکتے معاشرتی اصلاح کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. اب نہ بند ہوا تو اس کا بھی دروازے جو وہابی تحریک نے کھولا اس کے بعد سر سید نے اس کو آگے بڑھایا تو آج تک الحمدللہ بہت سے رسم و رواج خرافات ان سب چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اب تو بلکہ جدید تعلیم ہی کے اثر سے یعنی بجائے اس کے کہ ہر چیز پر الگ الگ تنبیہ کی جائے جدید تعلیم کے اثر سے بہت سے لوگوں نے سب چیزیں چھوڑ دی. تو یہ ہے لیکن اس کے جو بعض مضر اثرات ہوئے ان کی طرف بھی آنا چاہیے. مضر اثرات میں یہ ہے کہ اب مثلا آپ دیکھیے گا کہ بڑے سے بڑے جو ملحد قسم کے یا بے دین قسم کے لوگ ہیں یا اسلام کے خلاف بولنے والے یا اسلامی تاریخ کے خلاف یا اورنگزیب کے خلاف ہو اس میں آپ دیکھیے کسی نے کہیں سے کوئی شوشہ چھوڑا اب کوئی بھی چاہے وہاں سے نہ بھی ہو کہیں دوسری جگہ سے تائید کرنے والے علی گڑھ والے موجود ہیں. اکثر قضایا میں مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ علی گڑھ کے لوگ جو ہیں وہ اس انحراف میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. چاہے انکار حدیث کا مسئلہ جو بھی مسئلہ آپ لے لیجیے وہ اس میں ضرور اس میں اپنا بڑا ہاتھ باقاعدہ وہ اپنا حصہ رکھ دیتے ہیں اس میں اور اس طرح. حالانکہ یہ چیز مطلوب نہیں تھی. سر سید نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی گمراہی ہو اس میں وہ ساتھ دو یا گمراہوں کا پیشوا بن جاؤ. لیکن چونکہ وہ آزادی فکر کی روش ہے اور پھر اصل میں یہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. نفسیاتی چیز وہ آپ کو ذرا میں اس طرح سمجھاؤں آپ کو کہ دیکھیے کوئی ادارہ جب یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ یعنی جیسے دقیانوسی ادارہ نہیں ہے ندوۃ العلماء مثال کے طور پر یہ محسوس کرے کہ وہ دیوبند نہیں ہے لیکن یہ کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں سننا چاہتا ہے کہ جو دیوبند کے عقائد اور افکار اور خیالات اور مسائل کے خلاف ہو تاکہ ان کے نزدیک ہم متون نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے علی گڑھ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جدید تعلیم کا کہ وہ ہیں تو اب ہم اسلام کے خلاف بھی نہیں کوئی چیز سن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ اب کوئی ایسی بات ہم کریں کہ جو جدید تعلیم گاہوں یا جدید تعلیم یافتہ ادارے جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں ان کے نزدیک ہم متون ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کیا ماڈرن دکھاتے ہیں اس میں تو دقیانوسی آپ رہ گئے. تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے اداروں کی. اگر کوئی شخص اس سے نکل گیا اور آزادانہ غور فکر کا حامل ہو گیا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں علی گڑھ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کی ملحدانہ تحریریں شائع کرتے ہیں چاہے وہ ادب کے شعبے میں ہو چاہے وہ اسلامیات کے شعبے میں ہو یا دوسرے شعبے انگریزی کے شعبے وہ وابستہ انگریزی کے شعبے سے اور دینیات میں لکھ رہے ہیں منحرف قسم کی چیزیں اور ایسے مشورے دے رہے ہیں جو مسلمانوں کو بالکل ہی کہاں کدھر لے کر کے چلی جائیں. تو میں نام نہیں کسی کا بھی لینا چاہتا ہوں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے ہاں جو یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے انحراف یا شذوذ کی وہ من اوائل من یصدق اور اس کے بعد اس کی ترویج و اشاعت کریں گے. کسی مسئلے میں آپ دیکھ لیجیے تو اس کی تو مطلب جو بیج ڈالنے کا کام ہے وہ تو سر سید صاحب نے کیا تھا تو اب جو ان کے وابستگان ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو ان کو تو یہ اس کے مضر اثرات میں سے نہ ہوا. یہ تو مثبت چیز نہیں. اچھا اسی طرح سے مضر اثرات میں اس کے یہ دیکھیے کہ خود سر سید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا بھی ہے کہ وہ نماز اور روزہ کی بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے بہت پابندی نہیں کرتے. اب وہ اکیلے پڑھ لیتے رہے ہوں گے یا کچھ لیکن چونکہ ان کو نہیں دیکھتے تھے بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے ان کو باقاعدہ متہم کیا ہے. برعکس طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سر سید بہت پابند تھے بلکہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. بزرگ جو حال ہی نے جو حیات جاوید میں نقشہ کشی کی ہے وہ شبلی کے بقول وہ مدلل مداحی ہے صرف اور کچھ نہیں دوسرا پہلو دکھایا ہی نہیں انہوں نے. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن سر سید کے بارے میں جو عام تاثر ہے وہ کہ وہ بہت ہی پابند مسلمان تھے. صرف داڑھی رکھ لینے سے نہیں پابند آدمی ہو جاتا ہے بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ ایک موقع سے ایک آدمی نے ان سے شکایت کی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں جہاں ملازمت کرتا ہوں مجھے روکا جا رہا ہے. تو انہوں نے جواباً کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو دوسری بات ہے لیکن اگر کوئی ہمیں اللہ کی عبادت سے روکے اور ہم رک جائیں تو یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. تمہیں تو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا اور مجھ سے مطلب استغفار کی ضرورت نہیں. یہ کہا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی متحمس تھے اور باقاعدہ مطلب اسلام کا جذبہ ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ ختم ہو گیا لیکن خود عملاً کیا تھے اس کے بارے میں معاصرین کی شہادتیں موجود کہ وہ اب جیسے آپ ان کا حالات پڑھیے اس میں نزہۃ الخواطر میں تو سید عبدالحی حسنی باقاعدہ ان سے ملے تھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح سے اور ان کے حالات لکھے ہیں تو اس میں مطلب یہ کہ نماز اور روزے سے متعلق بہت زیادہ پابندی نہیں تھی ان کے یہ انہوں نے لکھا اور ان کے سارے مسائل جتنا شذوذ ہے ان کے یہاں وہ سب گنایا ہے تقریباً 40-45 مسئلہ. تو بہرحال مطلب جو اثرات ایسے جو مضرت رساں ہیں مضرت اس میں یہ ہے کہ
عام طور پر دیکھیے گا علی گڑھ کے فرق میں ٹھیک ہے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نماز کا مذاق اڑانے بھی والے بھی مل جائیں گے اور بہت سے لوگ اس کو دینی چیزوں کا اہتمام نہیں. تو یہ علی گڑھ کی شان نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. آپ اگر باہر جاتے ہیں وہاں سے نکل کے تو دکھائی جیسے شیروانی کے ذریعے آپ دکھاتے ہیں تو اسی طرح سے اپنے ان آداب اور اخلاق اور تہذیب کو بھی جس طرح سے دکھاتے ہیں تو اس میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ آپ دیندار ہیں مسلمانیت اور ایک مسلمان اچھے مسلمان ہیں. یہ دکھائیے یہ نہیں بلکہ حتیٰ کہ وہاں کوئی ہندو بھی پڑھ کر کے نکلے تو یہ دکھائے کہ ہاں میں علی گڑھ میں جا کر کے وہ اس ٹکسال میں ڈھل گیا ہوں ابھی. اور بالکل تہذیب کی نمائش تو علی گڑھ والے اچھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں مطلب دین کی یا اپنے روایات کی مخالفت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. یہ جب جیسا کہ سر سید نے مثلا اتنی لمبی داڑھی رکھی تھی اور کبھی مروب نہیں ہوئے کسی سے مروب نہیں ہوئے لیکن آج کل کے لوگ وہ معمولی کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں. سر سید سب سے بڑی شخصیت جو ہماری پوری تاریخ میں مروب ہوئی ہو تو سر سید کی تہذیب سے لے کر کے ایک ایک چیز سے مروب تھے. کھانے پینے تک کے آداب وہ ہمارے بدلنا چاہتے وہ سب بدل دینا تو کیسے مروب نہیں ہو تو مکمل مروب تھے. وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہی چیزوں پر تو ہم تنقید کرتے ہیں اسی لیے ان کو ہم پورے طور پر کلی طور پر نہیں قبول کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے تعلیمی تحریک چلائی یونیورسٹی ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اثر سے ماشاءاللہ ہزاروں آدمی نکلے اور فارغ ہوئے اور مسلمانوں کو جو علمی ترقی ملی وہ سب ان کے حسنات میں سے. اس طرح سے ان کا جو دینی جذبہ تھا اور قدوۃ احمدیہ لکھے لیکن جس راہ پر پورے قوم کے سب بچوں کو لگا دیا اگر وہ ان کی نصیحت کے مطابق ٹھیک ٹھاک نکلے ہیں تب تو صحیح ہے اور اگر وہ بگڑ گئے تو اس کی ذمہ داری بھی تو اسی علی گڑھ کی تحریک پر جائے گی. جزاکم اللہ خیر شیخ. ٹائم بھی ہمارا ہو چکا ہے اور لگ بھگ جن موضوعات کو ہم چھیڑنا چاہ رہے تھے وہ جو سوالات ہم لینا چاہ رہے تھے الحمدللہ وہ سارے لے لیے گئے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ علی گڑھ کو ہم لوگوں نے بس یہ کہ علی گڑھ کی تحریک کے بہت سے جوانب اور پہلو ہیں. سیاسی پہلو اگر اس کا کمزور ہے مثال کے طور پر یا مذہبی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سر سید کے بعض چیزیں وہ جمہور کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اور دوسرے جو جس غرض سے قائم کی تعلیمی اعتبار سے اس میں کامیاب ہے اور علی گڑھ کے لوگ فارغین ماشاءاللہ آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے وہاں پر آپ کو مل جائے. بالکل اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک علی گڑھ کے ذریعے جتنے لوگ نکلے پھر علی گڑھ کے پروڈکٹ جو لوگ ہیں انہوں نے جا کر کے جو دوسری جگہوں پر ہر طرح کے ادارے قائم کیے بر صغیر میں ادھر جو 125 سال کے اندر 150 سال کے اندر جتنے ادارے قائم کیے جامعہ ملیہ سے لے کر کے اور آج تک کوئی ماڈرن کوئی پالی ٹیکنک کچھ تیار کرتا ہے یا کوئی جدید تعلیم کا اختیار کرتا ہے وہ سب سر سید ہی کے فکر کا امتداد ہے. کیا بات ہے. یہ بہت بڑا اثر ہے. کیا بات ہے. بالکل. تو انہی چند کلمات کے ساتھ بے انتہا شکریہ جزاک اللہ. ہم لوگوں نے بات کی آئندہ پھر اس طرح کی کسی شخصیت اور تحریک کو لے کر ہم آپ سے روبرو انشاءاللہ ہوں گے. ابھی ہم شیخ کو زحمت دیتے رہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. اللہ پاک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پہ تعدیر صحت و عافیت کے ساتھ برقرار رکھے اور ہمیں استفادہ کی توفیق دے. آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچا دیں اور سوالات بالکل آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ لائیو سوالات لے لیے جائیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ہم وہ سوالات شیخ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. کوئی استفسار ہو تو استفسار کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے یا کوئی نقطہ ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اور ہمارے قارئین و سامعین ناظرین ضرور استفادہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.